सुबह मेरी रहमतों से भरी मेरी रहमतों से भरी खुले आँख सल्ले अला कहते कहते खुले आँख सल्ले अला कहते कहते अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिलसिला खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आज हमारे सिलसिले का मौज़ू होगा, उसको भी अनाउंस करते हैं, लेकिन पहले सुनते हैं नबी मोहतरम शफ़ी उम्मम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत। आक़ाए नामदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा। तुम अपनी मजलिसों को मुझ पर दुरूद पढ़कर आरास्ता करो। मजलिसें सजाने का तरीका नबी मोहतरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वाली वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं कि हमारी महाफिल, हमारी मजालिस जहाँ हम हल्के लगाए बैठते हैं, उनको सजाने का तरीका यह है कि नबी मोहतरम शफ़ी उम्मम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वाली वसल्लम पर दुरूद पढ़कर उन्हें सजाया जाए। अगर दुरूद पढ़ेंगे क्या होगा? हुजूर ने इरशाद फरमाया, फ़इन्न सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामा, तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना बरोज़ क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि बारक वसल्लम। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ना यकीनन एक ऐसा काम है जो मुश्किल वक्त में राहत है, बेचैनों का चैन है, बेकरारों का करार है। और अगर इसको हम अपने मामूलात में शामिल कर देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बेशुमार फ़ज़ाइल, बेशुमार बरकतें हम इसकी जीते जी भी देखने में कामयाब हो जाएंगे। और अल्लाह तबारक व तआला ने चाहा तो यही दुरूद बरोज़ क़यामत पुल सिरात पर आएगा और हमें बिजली की तरह पुल सिरात से पार लगा देगा। रब्बुल आलमीन जल्ला व अला इस कार खैर, इस अच्छे काम के लिए हमें वक्त निकालने, बल्कि अगर हो सके तो वक्त मुकर्रर करके नबी मोहतरम शफ़ी उम्मम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते रहने की, हुजूर पर दुरूद की कसरत करने की तौफीक अता फरमाए। आज मौजू होगा मदनी चैनल के नाज़रीन गुज़रते लम्हे। ज़िंदगी हमारी गुज़रती जा रही है, हर आने वाला दिन हमें आगे बढ़ा रहा है। इसको यूँ भी कह सकता हूँ कि हर आने वाला दिन हमें अपनी एक मंजिल की तरफ लेकर जा रहा है, लेकिन वो जिहत थोड़ी सी अलग है। जब मैं बचपन से जवानी की तरफ बढ़ रहा हूँ तो गोया मैं कम सिनी से पुख्तगी की तरफ आ रहा हूँ। इस पुख्तगी की तरफ सफ़र करने में मैं अपने साथ कौन कौन सी चीज़ें लेकर आगे बढ़ रहा हूँ, क्या चीज़ें मेरी रिक्वायरमेंट्स में शामिल हैं जो मैं अपनी ज़िंदगी में ऐड कर रहा हूँ, अगर नहीं कर रहा तो उनको ऐड ना करने का क्या नुकसान मुझे हो सकता है। देखिए, जब कोई शख्स किसी फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है तो उस फील्ड के स्किल्स जो हैं उसको ऐड करने पड़ते हैं। अगर वो नहीं करेगा तो मैदान में पीछे रह जाएगा। जो लोग अच्छे स्किल्स डेवलप करके आगे आएंगे वो आगे ही बढ़ते चले जाएंगे। जब हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, एक बहुत वास्ट पहलू है ये, इसको अगर हम शामिल करें तो हमें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए गुज़रते लम्हात में, अपने आने वाले लम्हात के लिए कुछ ना कुछ तैयारी करनी है और अपने आप को मेंटेन करना है, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हम सब को तरक्की, उरूज और अच्छे मज़ीद दिन अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल रब्बुल आलमीन जल्ला व अला के मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद की आयात बय्यिनात की तिलावत भी होगी, नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी शामिल सिलसिला करेंगे। आइए रब्बुल आलमीन जल्ला व अला के मुक़द्दस कलाम कुरान मजीद की तिलावत सुनने की सआदत हासिल करते हैं। मैं इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल नियत करता हूँ कि सूरह इखलास शरीफ पढ़ूँगा। रब्बुल आलमीन जल्ला व अला इस मुबारक सूरत की बरकतें हम सबको नसीब फरमाए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू
كفوا أحد صدق اللہ العظیم۔ رب العالمین جل وعلا کی توحید کو بیان کرتی ہوئی یہ مبارک صورت رب العالمین جل وعلا نے اسے نازل فرمایا، اور اس کی ابتدا رب العالمین جل وعلا نے لفظ قل سے فرمائی۔ قل کہہ کر نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو گویا یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ آپ اپنے رب کی توحید کا بیان کیجئے۔ تفسیر صراط الجنان میں ان آیات بینات کے تحت کیا بات لکھی ہے، آئیے میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ایک ہے۔ عرب میں کفار کی بہت سی قسمیں تھیں، دہریہ، مشرک، اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر اور اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ماننے والے وغیرہ۔ اس صورت میں ان سب کی تردید ہے۔ هو اللہ فرمانے میں دہریوں کی تردید ہے، احد فرمانے میں مشرکین کا مکمل رد ہے، اور اگلی آیات میں بقیہ کفار کا رد ہے۔ ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ ایک ہے، یعنی ربوبیت اور الوہیت میں عظمت و کمال کی صفات کے ساتھ موصوف ہے، اس کی نہ کوئی مثل ہے، نہ نظیر، نہ شبیہ، نہ اس کا کوئی شریک ہے۔ پھر ارشاد ہوا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بے نیاز ہے، نہ کھائے نہ پیے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، کسی کام میں کسی کا حاجت مند نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اولاد باپ کی جنس سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ یوں ہی وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا، کیونکہ وہ قدیم ہے، یعنی ہمیشہ سے ہے، اور پیدا ہونا اس چیز کی صفت ہے جو پہلے نہ ہو پھر بعد میں وجود میں آئے۔ اس میں مشرکین اور یہود و نصارہ سب کی تردید ہے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں کہتے تھے، یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ گویا ارشاد فرما دیا گیا کہ ایسا کچھ نہیں، اور یہ عقائد باطلہ ہیں۔ درست اور حقیقی تعلیم، حقیقی اسلام یہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنم دیا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ پھر ارشاد ہوا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور کوئی اس کے برابر نہیں، یعنی نہ ذات میں نہ صفات میں، کیونکہ وہ خالق ہے، باقی سب ممکن، مخلوق اور حادث ہیں۔ اس کی صفات ذاتی، قدیم، غیر محدود، جبکہ مخلوق کی صفات عطائی، حادث اور محدود ہیں۔ ان تمام ہی الفاظ میں، بلکہ ان میں سے کئی الفاظ میں بہت ساری وضاحت ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ علم دین جتنا سیکھا جائے اتنا ہی زیادہ ہم سب کے لیے فائدہ مند ہے۔ بنیادی طور پر جو بات یہاں عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ رب العالمین جل وعلا ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی برابر نہیں ہے، اس کو کسی کی کوئی حاجت، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر بندہ اس کی عبادت کرتا ہے تو یہ بندے کے لیے شرف ہے، اگر عبادت نہ کرے تو اس سے رب کی ربوبیت میں، اس کے رب ہونے میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ بڑا سعادت مند ہے وہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توفیق بخشی کہ وہ اللہ کریم کی توحید پر ایمان لاتا ہے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے، اور قرآن کو اپنا امام بنائے ہوئے ہے۔ رب العالمین جل وعلا ان تمام عقائد پر ہمیں استقامت بھی نصیب فرمائے، اور اسی پر ہمارا جینا مرنا فرمائے۔ آگے بڑھتے ہیں، سلسلے میں کلام شامل کرتے ہیں۔ احمد رضا بھائی ہمارے ساتھ الحمدللہ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون سا کلام سناتے ہیں۔ جی حضور۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔
اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اے کاش تصور چلی ہو پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر رحمت باری سے چلو سوئے مدینہ، چلو سوئے مدینہ، اے کاش مقدر سے میسر وہ گھڑی ہو، اے کاش مقدر سے میسر وہ گھڑی ہو، اللہ کرم میں سکے تجھ بھی جہاں میں، اللہ کرم میں سکے تجھ بھی جہاں میں،
اسلامی تیری دھوم مچی ہو اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اللہ کی رحمت سے تو جنت ہی ملے گی اے کاش محلے میں جگہ سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا ہمارا عطار ہمارا ہے ہمارا شرح بدحا سے یہی چیٹھی ملی ہو دستے شرح بدحا سے یہی چیٹھی ملی ہو کاش تصور میں مدینے سبحان اللہ اللہ کریم جل وعلا اپنی محبت عطا فرمائے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ان سے منسوب اشیاء کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا ٹاپک گزرتے لمحات ہے، گزرتے لمحے ہے۔ ان گزرتے لمحات میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اور کچھ لمحات ہمارے وہ گزرے جو بہت اچھے گزرے، کئیوں کے بہت اچھے گزرے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہماری نیکی کے اوقات میں برکات نصیب فرمائے۔ یقیناً میری مراد ماہ رمضان ہے کہ بہت سے لوگ ایسے رہے جو نیکیوں میں لگے اور ماشاءاللہ نیکی باقاعدہ اختیار کر لی، ٹیمپریری نہیں، شارٹ ٹائم کے لیے نہیں۔ ایک ذہن بنتا ہے کہ اب انشاءاللہ عز و جل کچھ نیکیاں میں نے شروع کی ہیں، تو اب میں نمازیں مثال کے طور پر شروع کی تھی رمضان میں، تو اب ذہن بنتا ہے کہ یار میں کیا صرف لیمیٹڈ ٹائم آفر لینے کے لیے ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں تو سارے سال ہی نمازیں پڑھوں گا۔ کئیوں کا ذہن بنتا ہے، اور کئی افراد کی زندگی میں ہم باقاعدہ ایک چینج دیکھتے ہیں آفٹر رمضان کہ وہ نیکیوں کی طرف آتے ہیں اور یاد الہی کی طرف آتے ہیں۔ پھر ایک ٹائم تک یہ سلسلہ
الحمدللہ باقی رہتا ہے۔ مولا کریم سے دعا کرتے رہنا چاہیے کہ نیکیوں کے لمحات ہمارے باقی رہیں اور ہماری زندگی کے ساتھ چلتے رہیں، ہم نیکیاں نہ چھوڑیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیکی سے محبت کرنے والا بنائے۔ جب بندے کا دل اس طرف آ جائے نا کہ جو نیک کام ہے وہ میرا پسندیدہ کام ہے اور جو برا کام ہے وہ میں نے نہیں کرنا، تو یہ وہ تقریباً پوزیشن ہوتی ہے کہ جس میں بندے کے دل میں برائی جو ہے نا وہ کھٹکتی ہے، وہ لگتی ہے کہ نہیں یار یہ کام برا ہے، یہ میرے لائق نہیں ہے، میں اس کو چھوڑ دوں۔ تو وہ بھی ایک خیر کیفیت ہوتی ہے، اللہ کریم نصیب فرمائے۔ لیکن ابھی سلسلے کی گفتگو میں ہم ایڈ کرتے ہیں مہروز بھائی کو اور ابتدا ان سے کرتے ہیں۔ مہروز بھائی، گزرتے لمحات میں ایک یہ اچھا یوں سمجھیں کہ لمحات آتے ہیں کہ جب ماہ رمضان آتا ہے ہم نیکیاں اختیار کرتے ہیں، اور جب ابھی جس طرح بہت تھوڑے ہی دن ہوئے ابھی رمضان گئے ہوئے، تو ایک وہ نیکی کا اثر جو اپنا ہوتا ہے، جو اس کی ایک روحانیت ہوتی ہے، وہ دیر تک رہتی ہے جب تک بندہ خود اس کو نہ چھوڑے۔ تو ان لمحات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے جو نیکیاں اختیار کرنے کی طرف آئے، جو قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی طرف آئے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کی طرف آئے؟ کیونکہ وہ روٹین پورے دن روزہ رکھنا ہے، پھر سحر و افطار ہے، پھر خود سے ایک مناجات کا سلسلہ ہوتا ہے، لوگ اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر عام روٹین میں دیکھیں تو وہ سلسلہ نہیں رہ پاتا، تو اب کیا کرنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ چیزیں تو ہماری زندگی میں باقی رہیں اس کی؟ غالب آپ کی بات درست ہے، واقعی میں ماہ رمضان المبارک جو آتا ہے ہم اسے نیکیوں کا موسم بہار سنتے بھی تھے اور اب کہتے بھی ہیں، اور واقعتاً ایسا ہی ہے کہ چاروں ناچار اور کسی نہ کسی طور پر مسلمان عاشقان رسول ایک انسان جو ہے وہ نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، اور جو پہلے بہت گناہ گار تھے وہ گناہوں کو چھوڑتے ہیں، جو تھوڑا سست ہے وہ چست ہوتے ہیں اور نیکیوں کی طرف بہرحال مائل ہو جاتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ نیکیوں کا جذبہ اور کیفیت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ آپ کی بات جو ہے کہ اب ماہ رمضان کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک ماہ کے لیے آتا ہے، 29-30 دن کا ایک ماہ ہوتا ہے، اور وہ بالآخر اسے ختم ہونا ہوتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ والے جو ہیں خوش نصیب لوگ جو ہیں وہ تو ماہ رمضان کی یاد کو اپنے دلوں میں سارا سال بسائے رہتے ہیں۔ ابھی بھی میں کل بھی امیر اہل سنت کا ایک ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا، تو اس میں یہی تھا کہ یا اللہ مجھے صحت عافیت کے ساتھ رمضان سے ملا، ابھی رمضان گزرا ہے اور آپ اگلے رمضان کے لیے دعا فرما رہے ہیں، تو یہ کیفیت رہا کرتی۔ تو امیر اہل سنت کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ اللہ والوں کا یہی انداز رہا ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے۔ یہ سعادت مندوں کی بات ہے، یہ سعادت مندی ہے اللہ جسے نصیب فرمائے۔ ایسے یہ اب دیکھیں نا، اب رمضان کے آنے پہ خوشی کا اظہار کرنا یا اس کے جانے پہ غم کی کیفیت کا ہونا، یعنی دل میں ہونا نا، یہ بہت بڑی سعادت ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے رمضان کی محبت ہو یا رمضان کے جانے کا دکھ ہو، یہ ساری چیزیں نا 2-3 چیزوں پہ دلالت کرتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات سے محبت، کیونکہ رمضان کو فضیلت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ دوسرا یہ کہ نیکیوں کی حرص، جو آپ نے کہی بات کہ نیکیوں کی حرص، بعض لوگ ہوتے ہیں اگرچہ بہت ہی شاذ ہوتے ہیں، آٹے میں نمک سے بھی کمی ہوتے ہوں گے اس دور میں تو شاید، لیکن وہ نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں۔ خالد بھائی آپ کو بھی تجربہ ہوگا، ان کو کوئی چیز بتائیں، مطلب جیسے ہم مدنی چینل پہ بیان کر رہے ہیں یا مسجد میں بیان کر رہے ہیں، فراز پہ کہیں بیان کر رہے ہیں، کوئی آپ نے وظیفہ بتایا، یہ جیسے ابھی عید تھی تو عید کا وہ 300 بار پڑھنے والا وظیفہ، تو اس کے بعد کتنے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں نا وہ وظیفہ کیا تھا، وہ کیا تھا، تو اب بظاہر وہ ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ اتنا انٹرسٹ، تو وہ نیکیوں کی حرص ہوتی ہے، اتنی نیکیاں مل جائیں گی۔ اچھا اس میں سب سے میں جو مثال سامنے کی دوں امیر اہل سنت کی ذات ہے کہ ہم دیکھتے ہیں مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب مدثر اللہ العالی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی تھی امیر اہل سنت کے بارے میں کہ ہم کتاب پڑھتے ہیں اور کچھ نیا پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ نیا پوائنٹ ہے، یہ ایک نیا مسئلہ پتہ چلا ہے، یہ نئی روایت پتہ چلی ہے۔ امیر اہل سنت کی کیفیت یوں دیکھیے کہ اچھا یہ پڑھنے سے یہ فضیلت ہوگی، یہ کرنے سے یہ فضیلت ہوگی، یہ کرنے سے اتنی نیکیاں مل جائیں، اب اس کو میں اختیار کر لوں، تو یہ نیکیوں کا شوق جن کو ہوتا ہے ان کو ہوتا ہے۔ اب آپ نے جو سوال کیا اصل میں وہ پیچھے رہ گیا کہ اب اس کی حفاظت کی جائے۔ خالد بھائی سمپل سی بات ہے بڑی، جی کہ دیکھیں چھوٹا سا ایک کلی ہوتی ہے نا، پودا ہوتا ہے ننا سا، تو اس کی بھی آپ کو حفاظت کرنا پڑتی ہے جب کہیں جا کے وہ تناور درخت بنتا ہے۔ اچھا نیکی کے معاملے میں اگر ہم دیکھیں، قرآن و حدیث کو بھی دیکھیں، شریعت اسلامیہ کو بھی دیکھیں، تاریخی واقعات کو بھی دیکھیں، سیرت بزرگان دین کو بھی اگر ہم دیکھیں تو دیکھیں نیکی جب کرتے ہیں نا، شروع کرتے ہیں ہم، تو یہ آسان نہیں ہوتی،
نیکیوں کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے، جس کے لیے چاہے آسان بناتے، لیکن میں ظاہری اعتبار سے بات کر رہا ہوں. جیسے روزہ رکھنا ایک مشقت والا کام ہے. اگر سردیوں میں فجر کی نماز کو لے لیں تو ٹھنڈے علاقوں میں وہاں تھوڑا مشقت والا کام ہوتا ہے. آپ کو اپنے نفس سے لڑنا ہوتا ہے، خود اپنے آپ سے ایک جنگ کرنی ہوتی ہے کہ نہیں جی مجھے بستر سے اٹھنا ہے اور وضو کرنا ہے ٹھنڈے پانی سے یا گرم پانی سے بھی کرنا ہے اور پھر نماز کی طرف آنا ہے. تو یہ اتنا ایزی نہیں ہوتا، تو آپ کو بہرحال کوشش کرنی پڑتی ہے. اب جب آپ کوشش کرتے ہیں نا تو نفس و شیطان کی چالیں بھی ہوتی ہیں، خود اپنا بھی مزاج اور عادت بگڑی بھی ہوتی ہے، تو ہم اس طرف مائل نہیں ہو رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں نا کہ جنت کی حقیقت تو پتہ ہے لیکن اپنی طبیعت اس طرف مائل نہیں ہو رہی. پتہ تو ہے کہ نیکیاں کریں گے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے، اس کی مشیت یہ ہے کہ تم نیکیاں کرو گے، راہ راست پہ چلو گے، میری فرما برداری کرو گے، میرے رسول کی اطاعت کرو گے تو جنت تمہارا مقام ٹھہرے گی. یہ وعدہ اور اس کی مشیت ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہماری طبیعت اس طرف نہیں آ رہی ہوتی، تو پہلے تو ہمیں نا اپنی طبیعت کو لانا پڑتا ہے، بتکلف لانا پڑتا ہے، کوشش کر کے لانا پڑتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد رفتہ 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 اللہ تعالیٰ کی توفیق سے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ نیکیاں ہمارے لیے آسان ہو جاتی ہیں، نیکیوں میں ہمیں مزہ آنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ توفیق سے نیکیوں پہ استقامت مل جاتی ہے، اور پھر کیفیت وہ ہوتی ہے جو ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں اور آج ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. لوگ حیران ہو رہے ہوتے ہیں یہ کیسے ہو گیا. تو وہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اس لیول پہ پہنچے نہیں ہے نا، تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. ہم 3 فٹ کے اسٹول پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اگلا جو ہے نا 2 میل تک کا منظر کیسے نظر آ رہا ہے. تو بھائی آپ 3 فٹ کے اسٹول پہ کھڑے ہوئے، اگلا بندہ جو ہے وہ 100 میٹر کی جو ہے نا دیوار پہ کھڑا ہوا، اس کی ہائٹ پہ کھڑا ہوا، تو اس کی وسعت نظر بھی بڑھ چکی ہے. تو ہم جب اولیاء اکرام کو دیکھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، سناتے بھی ہیں کہ 1000 نوافل پڑھ لیا کرتے تھے روزانہ، 1 قرآن 2 قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. اس طریقے کے جب واقعات ہم پڑھتے ہیں، پیسے کی محبت نہیں تھی، 1 لاکھ درہم، 1 لاکھ دینار، 10 ہزار دینار جو ہے وہ راہ خدا میں ایک وقت میں 1 دن میں خرچ کر دیا کرتے تھے. تو یہ سارے ہوتے ہیں تکلفات. یعنی تکلفات سے میری مراد یہ کوشش کرنا پڑتی ہے اس طرف جانے کے لیے. اب جب ہم رمضان المبارک میں نیکیوں کی طرف آئے ہیں اور رمضان گیا، رمضان جانے سے 2-3 چیزیں نیچرلی ہوئیں. ایک تو وہ جو ایک نیکیوں کا اورا تھا، نیکیوں کی جو شیلڈ تھی، بہرحال وہ بھی مطلب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اللہ کرے میں ایکسپلین کر سکوں کہ رمضان آیا تھا نا خالد بھائی، ایک نیکیوں کی فضا لے کر آیا تھا. ایک اجتماعی طور پر ہر کوئی سپورٹیو تھا، کس میں؟ گڈ ڈیڈز میں. آپ نیکی کر رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں. آپ دیکھیں روزہ کوئی اور رکھ رہا ہے، کھلوانے کے لیے ہزاروں لوگ روڈوں پہ تھے. کیا بات ہے. ایک تصور ہے نا بھائی، روزہ تو جس نے رکھا اس نے رکھا، اس کی ذمہ داری کھولنا. لیکن نہیں، آپ دیکھیں کہ کھلوانے کے لیے ہزاروں لوگ روڈوں پر تھے، اور وہ ہزاروں لوگ جو تھے ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد اس نوجوان طبقے کی تھی کہ جس سے آپ کو زیادہ امیدیں نہیں ہیں. اچھا آپ کو وضو کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو کوئی نہ کوئی جو ہے آپ کا سہارا بن جاتا تھا. تو یہ سارے معاملات تھے. فجر میں آپ دیکھیں وہ عید کا سما تھا. بہرحال تمام تر چیزوں کے باوجود، تمام تر حالات کے باوجود چینجنگ تھی. اب ہمیں اپنی نشو و نما کرنے کے لیے، یا یوں کہہ لیجئے اپنی نیکیوں کو مضبوط کرنے کے لیے، نیکیوں پہ استقامت پانے کے لیے ہمیں کوششیں کرنا پڑیں گی. وہ کوششیں کیا ہوں گی؟ ایک تو یہ کہ یہ ذہن بنا لیں کہ بھائی مجھے کوشش تو کرتے رہنا. صحیح. خالد بھائی دودھ ابل رہا ہوتا ہے نا، دودھ جب بوائل ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کو اس پہ نظر رکھنی پڑتی ہے. بالکل صحیح ہے. صحیح ہے نا. اسی طریقے سے کھیر پکا رہے ہوتے ہیں، اس پہ بھی نظر رکھنی پڑتی ہے. حساس کام کی، ہاں حساس کام ہے، آپ کو توجہ رکھنی پڑے گی. اگر آپ کی توجہ نہیں ہوگی تو دونوں کام خراب ہو جائیں گے کسی نہ کسی صورت میں. ایک کو زیادہ آگ ملی تو وہ باہر آ جائے گا، دوسرا جل جائے گا. تو معاملہ یہ آپ کو توجہ رکھنا پڑے گی، کوشش کرنا پڑے گی. دوسری چیز، اب کیونکہ ہم تو ایک انیشیل اسٹیج پر ہیں نا، تو ہمیں آگے بڑھنا ہے. آگے بڑھنے کے لیے جو آپ نے پیچھے بات کی تھی، ہمیں اپنی اسکلز بڑھانی ہوگی. اب جب ہم نیکی کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلی اسکل یہ بڑھانی ہوگی کہ ہمیں واقعتاً یہ پتا ہو کہ یہ نیکی اور یہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ فرما برداری ہے، یہ حرام کام ہے، یہ حلال کام ہے، یہ جائز کام ہے، یہ ناجائز کام ہے. صحیح ہے. اس کی معرفت کے لیے ہمیں علم دین حاصل کرنا ہوگا، چاہے وہ کتابوں کے ذریعے سے ہو، چاہے باقاعدہ مدارس و جامعات کے ذریعے سے ہو، چاہے علماء کے لیکچرز کی صورت میں ہو، چاہے مدنی مذاکرے کی صورت میں ہو، چاہے مدنی چینل کی اسکرین کی صورت میں. ہمیں علم دین لینا پڑے گا. تیسری چیز یہ کہ ہمیں جو ہے ایسی صحبت اختیار کرنا پڑے گی خالد بھائی کہ جو ہماری سپورٹیو ہو نیکی کے معاملے میں، اچھائی کے معاملے میں. اگر ایسی صحبت ہوگی تو آگے بھی انشاءاللہ ہم نیکی کی طرف راغب ہوں گے. اور بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ فراز بھائی اور عابد بھائی، بہت ساری چیزیں مہروز بھائی اس طرح کی بھی ہوتی ہیں. فراز بھائی کی طرف ہی آنا چاہوں گا کہ ہم اپنی زندگی میں شامل کر تو لیتے ہیں
لیکن ان کا باقی رکھنا ہمارے لیے اس لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے کہ جب ہم نے ان کو ایڈ کیا ہوتا ہے تو ہمارے دوست کچھ اور ہوتے ہیں. جب ہم اس کو ایڈ کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں پھر ہمارے کچھ دوست تبدیل ہوتے ہیں, کچھ صحبتیں تبدیل ہوتی ہیں, کچھ ملنے جلنے والے تبدیل ہوتے ہیں, کچھ ہمارے اپنے اسٹیٹس کی تبدیلی بھی ہوتی ہے جو بہت سارے پرانے کام ہمارے چھڑوا دیتی ہے اور نئے کاموں کی طرف ہمیں لے آتی ہے. تو اگر ہم نیکی کو باقی رکھنا چاہیں تو ایک کام صحبت کا بھی ہو سکتا ہے کہ صحبت ہماری اچھی ہو, جس طرح مہروز بھائی ارشاد فرما رہے ہیں. لیکن فراز بھائی یہاں پر میں آپ سے اسپیسیفکلی کویشچن کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ وہ کون کون سے ایسے اسباب ہو سکتے ہیں جس سے ہماری اچھی صحبتیں باقی رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خالد بھائی اس میں بیسک جو چیز ہے نا وہ ہے کسی چیز کو سیریس لینا. ارے واہ, جب تک آپ کسی کام کو سیریس نہیں لیں گے اس وقت آپ اپنے گول کو اچیو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ کو سب سے پہلے اپنا گول ایک سیٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور اس گول کو سیٹ کرنے کے لیے آپ کی راہ آپ کو ہموار کرنی پڑے گی. اب اس میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی, بری صحبت بھی آئے گی, آپ کی مزید مصروفیات بھی آئیں گی. لیکن اگر آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میرا یہ گول ہے اور مجھے یہ اچیو بھی کرنا ہے, ایک تو گول سیٹ کرنا اور پھر دوسرا ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے اس راہ پر چلنا اور آنے والی رکاوٹوں کو پہلے سے اس طرح مائنڈ سیٹ بنانا کہ اگر یہ رکاوٹیں میرے راستے میں حائل ہوں گی تو میں نے اپنے اس راستے سے, اپنے اس ٹریک سے ہٹنا نہیں ہے. اب ظاہر ہے کہ راستے میں بہت ساری شیطان کے وساوس بھی آئیں گے, جس طرح ہمارے مہروز بھائی نے فرمایا, نفس کی چالیں بھی آئیں گی کہ وہ ہمیں اس راہ پر چلنے نہیں دے گا. لیکن یہ دنیاوی کاموں میں بھی ہوتا ہے اور دینی کاموں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنا کام بالکل منظم کر کے رکھا ہوا ہے اور آپ اپنے مائنڈ سیٹ بنا ہوا ہے کہ میں نے اپنا یہ گول اچیو کرنا ہے تو کوئی بھی چیز آپ کو راستے میں تنگ نہیں کر سکتی. اب یہ ہے کہ اگر ویسے تو ہمارا شرعی اعتبار سے بھی معاملہ یہ ہے کہ ہمیں اچھی صحبت اختیار کرنی ہے, لیکن یہ ہے کہ بسا اوقات برے دوستوں سے بھی واسطہ پڑ جاتا ہے, یا کہیں ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا کسی دنیاوی ادارے میں ہیں تو وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے کہ بہت سارے ایسے راستے میں رکاوٹیں آتی ہیں. لیکن بات وہی ہے کہ اگر میں نے اپنا ذہن یہ بنایا ہوا ہے کہ مجھے اپنا یہ گول اچیو کرنا ہے تو کبھی بھی اس طرح کی چیزیں راستے میں حائل نہیں ہوں گی. مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ جب میں سی اے کی کلاسز دینے جاتا تھا تو وہاں پر ہمارے پروفیسر صاحب کہتے تھے کہ 8 گھنٹے آپ نے یہاں پڑھنا ہے اور 8 گھنٹے ہی آپ نے گھر میں پڑھنا ہے. اب جس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ مجھے 16 گھنٹے پڑھنا ہے اور مجھے سی اے کی جو ایک ڈگری ہے وہ اچیو کرنی ہے تو یہ چیزیں اس کے راستے میں حائل نہیں ہو سکتی. ہوں گی بھی تو وہ ان کی طرف توجہ نہیں کرے گا. جیسے ہمیں علم دین میں سکھایا جاتا ہے, درس نظامی میں سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنا سبق تیار کرنا ہے, سبق پڑھنا ہے. تو یہ وہی چیزیں ہیں کہ اس کے لیے ایک بینچ مارک دیا ہوا ہے کہ وہاں تک آپ نے پہنچنا ہے اور اس کے لیے آپ کو ٹریک بھی دے دیا جاتا ہے. اب راستے میں دیکھیں دنیاوی کام ہو یا دینی کام ہو رکاوٹیں آتی ہیں, لیکن یہ کہ بندے کو خود اپنا یہ ایک ذہن بنانا پڑتا ہے, ایک اس کو ایک طریقہ کار اختیار کرنا پڑتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ اس راستے سے ہٹنا نہیں ہے. جو بھی رکاوٹیں آئیں گی اس کو میں فیس کروں گا, اس کو ٹیکل کروں گا, لوگوں سے مشورہ کروں گا کہ اگر میرے راستے میں یہ رکاوٹ آ جائے تو میں اس کو کیسے دور کروں. تو بری صحبت بھی اثر انداز اگر ہونے لگتی ہے تو اس کے بھی دور کرنے کے طریقے ہیں کہ ہم اچھی صحبت اختیار کریں. میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح یہ لوگ سی اے وغیرہ کرتے ہیں یا علم دین حاصل کرتے ہیں تو اگر کوئی اس طرح کی نیگیٹیوٹی آنے لگتی ہے نا تو وہ اس کی طرف مائل نہیں ہوتے, وہ پازیٹیوٹی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں. کیسے؟ وہ اسی طرح کہ اگر ان کو پتا ہے کہ وہی گول کی بات آ گئی, ان کو پتا ہے کہ میں نے اپنا یہ گول اچیو کرنا ہے اور مجھے اپنا یہ گول ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر نہیں مل سکتا. مجھے اپنا گول اچیو کرنا ہے تو مجھے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا کہ جو میری اس پڑھائی میں, جو میرے اس گول میں میرے معاون ثابت ہوں گے, جو مجھے سپورٹ کریں گے. علم دین میں بھی یہی ہوتا ہے کہ اگر ہم درس نظامی کرنا چاہ رہے ہیں, ہم تخصص کرنا چاہ رہے ہیں, اچھے دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو وہ آپ کو اس میں آگے بڑھاتے چلے جائیں گے. تو نیکیوں میں بھی یہ, اس طرح بھی رمضان شریف کی بات چلی تو اگر یہ مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا قول ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنا رمضان اچھے انداز میں گزارا, اچھی صحبت میں گزارا تو اس کے 11 مہینے جو بقی ہے نا وہ بھی اچھے انداز میں گزریں گے. اب دیکھیں ہم نے یہ سنا ہے, امیر علیہ السنت بھی فرماتے ہیں کہ رمضان شریف میں ہم اپنے نفس پر قابو کیوں نہیں کر پاتے کہ 11 مہینے ہماری صحبت بری ہوتی ہے, ہم کچھ اور کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے رمضان شریف میں حالانکہ شیطان قید ہے پھر بھی ہمیں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ اثر باقی ہے. جس طرح نیکی کا اثر باقی رہتا ہے, برائی کا بھی کچھ نہ کچھ اس طرح اثر باقی رہتا ہے. تو 11 مہینے میں نے جو ہے وہ اگر بری صحبت اختیار کی ہے, میں نماز چھوڑتا رہا ہوں, قضا کرتا رہا ہوں, تو اس کا اثر مجھے رمضان میں یوں ہوتا ہے کہ فوراً میں نیکی کی طرف مائل نہیں ہو پاتا. تو اسی طریقے سے اگر رمضان شریف, مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان شریف اگر کسی شخص نے اچھے انداز میں نیکیوں میں گزار دیا
تو 11 مہینے اس کو یہ اثر باقی رکھنے میں معاون ثابت ہوگا. تو یہی ہے کہ رمضان شریف میں اگر ہم نے اچھے انداز میں عبادت کی ہوگی, نیک صحبت اختیار کی ہوگی, اچھی اچھی باتیں سنی ہوں گی, تو انشاءاللہ یہ آگے 11 مہینے تک ہمارے لیے معاون ثابت ہوں گی. فراز بھائی ویسے بھی اگر دیکھا جائے, عابد بھائی اس گفتگو میں اگر چاہیں تو شامل ہوں, کہ جب ہم دنیا میں دیکھتے ہیں بڑے بڑے لیڈرز کی زندگی کا بھی اگر مطالعہ کریں, ان کو پڑھیں, تو انہوں نے ایک وقت گزارا ہوتا ہے اس بات میں کہ وہ اپنے سپورٹرز تلاش کریں. میری یہ آئیڈیالوجی ہے, یہ میرا ذہن ہے, یہ میرے نظریات ہیں. ان نظریات کے حامی افراد یا تو آ کر مجھے مل جائیں, یا میں ان تک پہنچ جاؤں, یا کم از کم ایسا ہو کہ کچھ افراد مجھے ایسے مل جائیں کہ میں اپنے نظریات ان تک پہنچا دوں, وہ میرے نظریات کو فالو کرتے ہوئے میرے گروپ میں شامل ہوں, یا میری جو بھی تنظیم ہے, جو بھی اس طرح کے ادارے ہیں آگے بڑھنے کے لیے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, تنظیمیں بنائی جاتی ہیں وغیرہ وغیرہ مختلف چیزیں. تو بنیادی چیز ہر بندہ, ہر کامیاب لیڈر اپنے سپورٹرز تلاش کر رہا ہوتا ہے. اب نیکی میرا میدان ہے اور جنت میری منزل ہے, اس راستے کی طرف میں نے جانا ہے, میں نے آگے بڑھنا ہے. تو ان لمحات میں جو ابھی میری زندگی میں میرے ساتھ چل رہے ہیں, اس میں ہی میں نے کچھ ایسے سپورٹرز اپنے ساتھ ایڈ کرنے ہیں جو مجھے وہاں تک پہنچائیں. اگر میں ان کو ایڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو بہت اچھی بات ہے, وہ میرے معاون ہوں گے. اور جس طرح قرآن نے ارشاد فرمایا, تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد نہ کرو. تو جب میں نیکی کے راستے کی طرف آنا چاہ رہا ہوں, جنت کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, تو مجھے معاون, مددگار بھی وہی چاہیے, اور میں بھی خود ایسے ہی افراد کا مددگار بنوں گا. لیکن جب میں اپنے سپورٹرز کو بھول جاتا ہوں اور ان کرداروں کو بھول جاتا ہوں کہ جو کردار مجھے میری منزل تک پہنچانے والے ہوں یا میرے رہنما بنے, جب میں ان کو ہی فراموش کر دیتا ہوں تو شاید نشانہ منزل ہی کھو دیتا ہوں. بالکل خالد بھائی, اس کے لیے کامیاب تو شخص وہی ہے جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فرما برداری اور نیکیاں لے کر آئے. اب جو بندہ اپنے دیگر سپورٹر کو لے کے چل رہا ہے, ساتھ فالو کرنے والوں کو, تو اس سے ایک نیکی کا ماحول بن جاتا ہے, جس کو کہتے ہیں نا خربوزے کو دیکھ کے رنگ بدلتا ہے, رنگ پکڑتا ہے. تو جب بندہ سامنے نیکی دیکھتا ہے یا نیکی کرنے والوں کا ماحول ہوتا ہے تو اس کا خود بھی نیکی کرنے کو دل کرتا ہے. آپ دیکھ لیں امیر علیہ سنت کی ذات کو, آپ شروع میں چلے تھے تو تنہا تھا, پھر ایک ایک آتا گیا, کارواں بنتا گیا. آج الحمدللہ دنیا بھر میں نیکیوں کا پرچار ہے ماشاءاللہ. تو ہر ایک کی سوچ ہوتی ہے, اگر کوئی دنیا کو لے کر چل رہا ہے اور دنیا داری کے اندر لوگوں کو جمع کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے وہ دنیا ہے, اور اگر وہ آخرت کو سامنے مد نظر رکھ کر آخرت کی بھلائی کے لوگوں کو جمع کر رہا ہے تو اس میں وہ خود کی بھی بھلائی ہے اور دیگر لوگوں کو بھی بھلائی ہے. ہاں, جب تک آپ کا یہ موضوع ہے, جہاں تک گزرتے لمحات, اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, نحنو نعد لہم عدا, یعنی یہ سانسوں کی گنتی ہے جو ہم پوری کرتے ہیں تمہاری. ایک سانس بندے کی آتی ہے, ہم یہ سانس باہر نکالتے ہیں, ایک سانس اندر جاتا ہے, تو یہ الگ الگ ہے, یہ نہیں کہ ایک سانس نہیں, الگ الگ کاؤنٹ ہو رہے ہیں یہ سانس. ٹھیک. اور ہر بندے کی سانس یہ گنتی کے مطابق پوری ہو رہی ہے. صحیح. دن, منٹ, سیکنڈ نہیں, بلکہ موت آنی ہے سانس کی گنتی پورے ہونے پر. اللہ. جو سانس اندر ہے نا اور موت آ گئی, وہ سانس باہر نہیں نکلے گا, اور جو باہر ہے موت کا وقت آ گیا وہ اندر نہیں جائے گا. صحیح. تو اب بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے سانسوں کی, اپنے وقت کی قدر کرے, اور یہ بھی یاد رکھیں کہ نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والی ہے. صحیح. اور وقت ایک ایسی قیمتی چیز ہے, روپیہ, پیسہ, سونا, چاندی, ہیرے جواہرات, کپڑے, دیگر دنیا کی جو بھی چیز آپ لے لینا, جو بھی چیز ہے, ہر چیز کا نعم البدل ہے. ہر چیز آ سکتی ہے, نعم البدل ہے اس کا, لیکن وقت ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. جی, گیا تو گیا, پھر گیا تو گیا. تو آپ جس کو وقت دیتے ہیں آپ اس کو قیمتی چیز دے رہے ہیں. اللہ. جس کے پاس آپ بیٹھ رہے ہیں اس کو آپ انتہائی قیمتی چیز دے رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ اتنی قیمتی چیز میں دے رہا ہوں, اس میں میں نے کیا حاصل کیا, کیا بات, اس میں مجھے کیا ملا. صحیح. کیا اس وقت کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا, کیا اس وقت میں میں نے کوئی ایک نیکی اور کی, کیا میرا جو دن گزرا اس میں میں نے اور ایسا نیک کام کیا کہ جو مجھے جنت کے قریب کر دے, جو میری رات گزری کہ ایسی رات, لوگ کہتے ہیں جی دن چھوٹے ہو گئے,
پتہ بھی نہیں چلتا، ابھی جمعہ پڑا تھا پھر جمعہ آ گیا، ہفتہ آیا اب ہفتہ آ گیا. تو بھائی جہاں دن چھوٹے ہو رہے ہیں وہاں راتیں بھی تو چھوٹی ہیں. ایسا نہیں ہے کہ دن ہی چھوٹے ہیں. تو یہ برکت کا اٹھ جانا یہ بھی ایک قیامت کی نشانی ہے کہ وقت کے اندر برکت کا اٹھ جانا. ہمیں چاہیے کہ جتنا دن ہمیں ملے ہیں زندگی کے راتیں دن، ہر رات ہر دن ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف دوڑیں، اس کی رضا کو تلاش کریں اور اسی کی طرف لو لگائیں. حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ہر دن اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو نے مجھ سے انصاف نہیں کیا، میں نے تمہیں یاد کیا، میں تجھے یاد فرماتا ہوں اور تو مجھے بھول جاتا ہے، اور میں تمہیں اپنی طرف بلاتا ہوں مگر تو دوسروں کی طرف جاتا ہے، میں تیرے مصائب دور کرتا ہوں مگر تو خطا کاری پر ڈٹا رہتا ہے. اے ابن آدم کل قیامت کے دن جب تو آئے گا میرے پاس تو اپنی اس غفلت اور کوتاہی پر کون سا عذر پیش کرے گا؟ اللہ اکبر. اللہ بندے کو چاہیے ہر دن جو گزر رہا ہے اس کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں گزارے، اس کے ذکر میں گزارے. ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے والا ہے، قبر کے اندھیرے کو دور کرنے والا ہے، تقویٰ لانے والا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی طرف شمار کرنے والا ہے. ذکر یہ زبان ہی تو ہلانی ہے، دل میں اللہ کی یاد ہو، زبان ہی تو ہلانی ہے. اس میں کوئی زیادہ مشقت والا کام تو نہیں ہے، اتنا آسان کام ہے، اتنے آسان کام سے زبان ہلانے کے لیے نا پہلے ایک کام اور ہے، دل کو منانا ہے کہ زبان اس لفظ کے ساتھ ہلانی ہے، اس یاد کے ساتھ ہلانی ہے. یعنی دل کو بھی تیار کرنا ہے، ذہنی طور پر بھی تیار ہونا ہے. ہماری زبان پر یقیناً ناظرین وہی جاری ہوتا ہے جس کی ہم کوشش کرتے ہیں. ہر انسان کو اگر ہم دیکھیں، جو بھی معقول انسان ہوتا ہے خالد بھائی، ایمان سے قطع نظر بات کر رہا ہوں میں، یعنی ایمان سے قطع نظر یوں کہ مسلمان ہے یا کافر ہے. جب دنیا کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر معقولیت وہ یہ دکھا رہا ہوتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا. آپ کسی کاروباری شخص سے بولے آپ کیوں کر لو، صحیح، اچھا وہ آپ کی بات کو اتنی جلدی اگنور بھی نہیں کرے، وہ سوچے گا میرے کاروبار میں اس سے فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. بالکل. اگر فائدہ ہوگا نا تو پھر آپ ہو کون، اس سے اسے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کر جائے گا. اور اگر اس کو نقصان ہو رہا ہوگا نا پھر آپ سگے بھائی بھی ہو تو کہ بھائی آرام سے بیٹھ جاؤ، میرا کام ہے مجھے کرنے دو. تو ہمارا مزاج عجیب و غریب ہو گیا ہے کہ ایک ہم جو ایام کے اعتبار سے بالکل اگر ہم دیکھیں تو بعض ایام آتے ہیں کہ جن میں نیکی کا وزن بڑھ جاتا ہے، نیکی کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، تو ان میں یقیناً نیکیاں کرنی چاہیے، نیکیوں کو اختیار کرنا چاہیے. لیکن اس کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ بقیہ ایام جو ہے ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یا ان میں اب آپ کو فری ہینڈ مل گیا کہ جناب بس اب یہ ایک دن کر لیں آپ ایسا کام تو بقیہ 6 دن جو ہے نا آپ کی چھٹی ہے، یا آپ جو ہے نا 1 مہینے عبادات کر لیں تو 11 مہینے چھٹی ہے. ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے. ایک مسلمان کی زندگی میں اس اعتبار سے کوئی چھٹی نہیں ہے. کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے. سال کے تقریباً دنوں میں جو ہے روزہ رکھنا نیکی ہوتا ہے، لیکن 5 دن جو ہے وہ ایسے ہیں کہ جن میں روزہ رکھنا درست نہیں ہے. تو وہ کیفیت تبدیل ہو گئی. پہلے حکم یہ تھا روزہ رکھ سکتے ہو تم، اب حکم یہ کہ روزہ نہیں رکھ سکتے. تو کیفیت تبدیل ہوئی ہے، لیکن آپ کو رہنا تو انڈر امبریلا ہی ہوگا. آپ کو اللہ اس کے رسول کی فرمانبرداری کرنی ہوگی. اب مسئلہ یہ ہے خالد بھائی جی، ایک بہت بڑی بات یہ آتی ہے کہ ہماری بھی تو خواہشات ہیں نا. بالکل ہے. یعنی آپ نے بچوں کو شاید سناؤ، والدین کو سناؤ، اور لڑ رہے ہوتے ہیں، کبھی جو ہے نا انبن ہو رہی ہوتی ہے فراز بھائی، تو ایسی آوازیں کانوں میں پڑتی ہیں، والدین آ کے بتا رہے ہیں، بچے کہتے ہیں یار ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے بہتر کیا ہے، بڑے ہو گئے ہم، بس ہمارا پیچھا چھوڑ دیں آپ. اب آپ تو یوں سمجھتے ہیں کہ ہمیں کچھ آتا ہی نہیں. تو یہ جو والدین کے ساتھ رویہ ہے نا، بلا تمثیل بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں میں سمجھانے کے لیے، ہمارا یہی انداز شاید کہنے کی حد تک تو نہیں ہے، لیکن کم از کم پریکٹیکلی یہی انداز ہمارا شریعت کے مسائل کے اعتبار سے، نیکی اور بدی کے اعتبار سے. ہم سمجھتے ہیں کہ جناب آج ہم 2020 میں سینہ شعور کو پہنچ کر ہم سب سے بڑے عقل مند بن چکے ہیں، ہم سب سے بڑے فیصلہ ساز بن چکے ہیں. دیکھیے ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جو بھی احکامات رکھے ہیں، یا ہمارے اوپر جن چیزوں کو نیکیاں قرار دیا ہے، جن چیزوں کو ہمیں بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، وہ انوکھا ہمارے لیے نہیں ہے، رہتی دنیا تک کے لیے ہے. ہاں البتہ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے اس میں ہمارے لیے حکمت کیا ہے، ہمارے لیے بہتری کیا ہے. تو جیسے ہم اپنے چھوٹوں کو سمجھا رہے ہوتے ہیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، تو اس کو اسی تناظر میں آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جس چیز کو پسند فرمایا وہ ہمارے لیے بہتر ہے. ہماری سمجھ آئے یا نہیں آئے،
صحیح. خالد بھائی دیکھیں انسان کا جو نفس ہے نا وہ وقتی لذت کی طرف جاتا ہے, آسانی کی طرف جاتا ہے. صحیح. لیکن یہ تو حقیقت ہے نا, دنیاوی زندگی کے اعتبار سے بھی دیکھیں, دنیاوی ایفرٹس کے اعتبار سے بھی اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری جگہوں پہ ہم وقتی آسانی اور وقتی لذت جو ہے اس کو چھوڑتے ہیں کہ نہیں یار اس کو چھوڑ دو, اس سے نقصان ہوگا, فائدہ نہیں ہوگا. تو کیوں چھوڑ رہے ہیں بھائی آپ کو تو آسانی تھی, آپ کو تو مزہ آ رہا تھا اس میں, کریٹیوٹی تھی آپ کی اپنے طور پر سوچیں تو, لیکن نہیں جناب آپ نے وہ چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ آپ کو پتا تھا وقتی طور پہ تو لذت مل رہی ہے مجھے, وقتی طور پہ تو مجھے مزہ آ رہا ہے, وقتی طور پہ تو یہ آسان کام ہے, لیکن حقیقتاً یہ بہت مشکل ہو جائے گا آگے چل کر, میرے لیے پرابلم کریٹ ہو جائے گی, لہٰذا میں اس کو چھوڑوں اور تھوڑا سا جو مشکل رستہ ہے اس کو اپنا لوں. تو ہم نیکی کے معاملے میں بھی, ہم نیکیوں کی حفاظت کے معاملے میں بھی اور نیکیاں بڑھانے کے معاملے میں بھی اپنی سوچ یہی رکھیں. وہ جو ہے نا افضل العبادت احمزھا, جی کہ عبادتوں میں افضل وہ ہے کہ جو تم پر دشوار ہو. جو عبادت جتنی دشوار ہوگی اس کی مشقت زیادہ ہوگی تو پھر اس کا اجر و ثواب اور اس کی فضیلت بھی بڑھتی چلی جائے گی. حضرت ابراہیم بن ادم کا بھی اسی طریقے کا قول ہے, اور ایک بڑا پیارا قول ہے کہ نیکی یہ سوچ کر نہ چھوڑو نیکی کہ جو ہے نا بہت مشکل ہے, یہ سوچ کے نہ چھوڑو, اور گناہ اس لیے اختیار نہیں کرو کہ اس میں آسانی یا لذت ہے. کیونکہ آسانی اور لذت جو ہے گناہ کی وہ تو ختم ہو جائے گی, لیکن گناہ تمہارے نامہ اعمال میں باقی رہے گا. اسی طریقے سے نیکی کی جو مشقت ہے وہ تو ختم ہو جائے گی, لیکن نیکی باقی رہے گی. تو ہم یہ سوچیں کہ ہم پیچھے چھوڑ کے آ رہے ہیں, ہم ڈیولپ کیا کر رہے ہیں, ہم جو عمارت تعمیر کر رہے ہیں اس کی کیفیت کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہم خواب و خیال میں تو بڑی مضبوط عمارت تعمیر کر رہے ہیں, لیکن وہ کوئی ایک جھٹکا اللہ کے قہر کا, اس کے عذاب کا, اس کی ناراضگی کا برداشت نہ کر سکے. اور یقیناً کوئی بھی مضبوط سے مضبوط عمارت, یہ تو مثال دی صرف میں نے آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے, اللہ کے قہر, اس کے عذاب اور اس کے جلال کو کون برداشت کر سکتا؟ بلکہ کتنی ہی عمارتیں جو بنانے والوں نے مضبوط ترین بنائی اور بڑے بڑے دعوے کیے, لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے چاہا تو ایسی زمین دوس ہوئی کہ الامان والحفیظ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے کہ اتنی بڑی چیز, اتنی وسیع و عریض عمارت, اتنا بڑا محل یوں منٹوں میں وادیاں پلٹ دی نا, چلا گیا. پوری وادی, بستیاں, جی بستیوں کی بستیاں جو, اور وہ بستیاں مہروز بھائی جو پہاڑ کاٹ کر پہاڑوں کے اندر بنائے گئے محلات, وہ رب العالمین جل وعلا کے حکم سے پھر ایسے ہوئے جب اس کی نافرمانی ہوئی اور اس کے غضب کا کوڑا برسا تو فرشتے ان کو لے گئے, اوپر لے گئے بلندی پر, اور پھر اوندھا کر کے جب زمین پر مارا نا, تو قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ ان کا حال یہ ہو گیا کہ ان کی چھت زمین اور زمین چھت ہو گئی. اللہ کریم جل وعلا اپنے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. تو جہاں شہوات کا معاملہ ہے, جہاں بندے کی خواہشات کا معاملہ ہے, اللہ تبارک و تعالی نے یہ بندے کے لیے بنائی ہے اور لذت رکھی ہے دنیا میں. قرآن کریم میں ارشاد ہوا, زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. دیکھیں نزول قرآن کا زمانہ ہے, اور کب کا زمانہ ہے؟ یہ تقریباً آج سے 1400 سال پہلے چلے جائیے. اس دور میں کیا کیا چیزیں ہیں, اور جن چیزوں کی محبت انسان کر سکتا ہے, جن چیزوں کو یوں سمجھے کہ اپنی زندگی گزارنے کا ایک ذریعہ بنایا ہوا ہے. رب العالمین نے ارشاد فرمایا, لوگوں کے لیے ان کی خواہشات کی محبت کو آراستہ کر دیا گیا. یعنی عورتوں اور بیٹوں اور سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے ڈھیروں, نشان لگائے ہوئے گھوڑوں اور مویشیوں اور کھیتیوں کو ان کے لیے آراستہ کر دیا گیا. پھر ارشاد ہوا, ذالک متاع الحیات الدنیا, یہ سب دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے. ارشاد ہوا, واللہ عندہ حسن المآب, دنیاوی زندگی کا تو یہ ساز و سامان ہے, لیکن اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہت اچھا ٹھکانہ ہے. پھر ارشاد ہوا, قل انبئکم بخیر من ذالکم, اے محبوب آپ فرمائیے کہ یہ دنیا کی ساری چیزیں, نشان لگے ہوئے گھوڑے, مویشی, کھیتیاں, سونے چاندی کے ڈھیر, آپ سمجھ سکتے ہیں سونے چاندی کے ڈھیر, ان کی محبت ہے لوگوں کو کہ ہمارے پاس یہ جمع ہو جائیں, یہ ہو تو زندگی آسائش والی ہو جائے, پرسکون ہو جائے. لوگوں کے دلوں میں اس چیز کی محبت ڈالی گئی ہے, اور ایک حد تک یہ بات ہے کہ ان سے زندگی آسان ضرور ہوتی ہے, لیکن
ساتھ ایک اور بات ارشاد فرمائی گئی. یہ تو وہ ہے جس کی محبت انسان کے دل میں ہے. فرمایا اے محبوب آپ انہیں فرمائیے او نبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں تمہیں اس سے بھی بہتر بات کی طرف نہ بلاؤں، کیا میں تمہیں اس سے بھی اچھی چیز کی خبر نہ دوں؟ وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا وازواج مطہرۃ ورضوان من اللہ. وہ کیا ہے؟ وہ ہے، سنو، وہ یہ ہے کہ پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان کے لیے پاکیزہ بیویاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. اب اللہ کے بندے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نظر رحمت فرما رہا ہے، جن کو یوں ملاحظہ کر رہا ہے، اور ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے برکات بھی عطا فرمائے گا، اپنی رحمتیں بھی ان پر نازل فرمائے گا، اپنی رحمتوں سے ان کو حصہ عطا فرمائے گا. وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا الذین یقولون ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یہ نیکی کی چند اقسام بیان کی گئیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بندوں کو وہ ایک نظر رحمت سے ملاحظہ فرما رہا ہے نا، گویا کہ ان کے بارے میں ارشاد ہوا، وہ لوگ ہیں یقولون، جو یہ کہتے ہیں ربنا اننا آمنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ہیں، فاغفر لنا ذنوبنا، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، بخش دے، وقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا. ان کے مزید اوصاف کیا ہے؟ ارشاد ہوا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار. ان کے مزید اوصاف یہ ہیں. اب ذرا ان باتوں کو سمجھیے اور یہ بھی غور کیجئے کہ ہم ان گزرتے لمحات میں، اپنی ان زندگی کے ایام میں، ان میں سے کون سے ایسے اوصاف ہیں جو اپنے ساتھ ایڈ کیے ہوئے ہیں، جو میں نے ابتدا میں بات کی تھی کہ وہ کون سے اسکلز ہیں جو ہم نے ڈیولپ کیے ہوئے ہیں، ہمارے پاس ان میں سے کیا ہے؟ یہ وہ اوصاف ہیں جو اللہ کریم کو پسند ہے. اور وہ کون سے ہیں؟ سنیے ذرا. ارشاد فرمایا الصابرین، صبر کرنے والے، کیا ہم ہیں؟ والصادقین، اور سچے لوگ، کیا ہم ہیں؟ والقانتین، اور فرما بردار، کیا ہم ہیں؟ والمنفقین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے، کیا ہم ہیں؟ والمستغفرین بالاسحار، اور رات کے آخری حصے میں مغفرت مانگنے والے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں. اور یہ وہ اوصاف ہیں جو ان سارے مال و متاع سے بہتر ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کا سامان کہا تھا، ذالک متاع الحیات الدنیا کہا تھا. تو یہ عمدہ اوصاف ہے، یہ نمایاں اوصاف ہیں جو ہمیں شامل کرنے ہیں، اور اسی زندگی میں شامل کرنے ہیں، انہی اوقات میں شامل کرنے ہیں اپنی زندگی میں جو اس وقت ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. گزرا وقت ہاتھ نہیں آئے گا. وقت کی دولت رب نے جو ہمیں عطا فرمائی ہے یہ وہ ہے کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. جب قیامت کا دن ہوگا نا تو اس کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا کہ اس دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا. قیامت کے جو سوالات ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جوانی کیسی گزاری، یہ جو ہمارا وقت گزرا نا یہ کیسا گزارا، یہ وقت ہے. مفسرین نے الگ سے بھی اس بات کو بیان فرمایا کہ یہاں نعمتوں میں ایک نعمت وقت بھی ہے، اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا. میرے لیے سنت دامت برکاتہم العالیہ وقت کی اہمیت کے حوالے سے وقتاً فوقتاً ہماری تربیت فرماتے رہتے ہیں. ہم نے ایک پیکج تیار کیا ہے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کی گفتگو کا وقت کی اہمیت کے حوالے سے. آئیے ملاحظہ کرتے ہیں. وقت کے قدر دانوں کے کچھ ارشادات و منقولات آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. نمبر 1، امیر المومنین حضرت مولا کائنات مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں یہ ایام تمہاری زندگی کے صفحات ہیں، ان کو اچھے اعمال سے زینت بخشو. نمبر 2، حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اپنی زندگی کے گزرے ہوئے اس دن کے مقابلے میں کسی چیز پر نادم نہیں ہوتا جو دن میرا نیک اعمال میں اضافے سے خالی ہو. نمبر 3، حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے روزانہ تمہاری عمر مسلسل کم ہوتی جا رہی ہے تو پھر نیکیوں میں کیوں سستی کرتے ہو؟ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی یا امیر المومنین یہ کام آپ کل پر مؤخر کر دیجئے۔ ارشاد فرمایا میں روزانہ کا کام ایک دن میں بمشکل مکمل کر پاتا ہوں، اگر آج کا کام بھی کل پر چھوڑ دوں گا تو پھر 2 دن کا کام ایک دن میں کیوں کر سکوں گا؟ تو کسی نے کہا ہے نا آج کا کام کل پر مت ڈالو، کل دوسرا کام ہو۔ نمبر 4 حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں اے آدمی تو ایام ہی کا مجموعہ ہے، جب ایک روز گزر جائے تو یوں سمجھ کہ تیری زندگی کا ایک حصہ بھی گزر چکا۔ نمبر 5 حضرت سیدنا امام شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں میں ایک مدت تک اہل اللہ کی صحبت سے فیضیاب رہا، ان کی صحبت سے مجھے 2 اہم باتیں سیکھنے کو ملی۔ نمبر 1 وقت تلوار کی طرح ہے، تم اس کو نیک اعمال کے ذریعے کاٹو ورنہ فضولیات میں مشغول کر کے یہ تم کو کاٹ دے گا۔ نمبر 2 اپنے نفس کی حفاظت کرو، اگر تم نے اس کو اچھے کام میں مشغول نہ رکھا تو یہ تم کو کسی برے کام میں پھنسا دے گا۔ نمبر 6 امام رازی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں خدا کی قسم کھانا کھاتے وقت علمی مشغلہ تحریری مطالعہ ترک ہو جانے کا مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ وقت نہایت ہی قیمتی دولت ہے، عجب چیز احساس ہے زندگی کا، بس نصیب والوں کا حصہ۔ نمبر 7 8ویں صدی ہجری کے مشہور شافعی عالم سیدنا شمس الدین اصبہانی قدس سرہ نورانی کے بارے میں حافظ ابن حجر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آپ یعنی حضرت امام اصبہانی رحمت اللہ علیہ اس خوف سے کھانا کم کھاتے تھے کہ زیادہ کھانے سے بولو مراض پیشاب وغیرہ کی ضرورت بڑھے گی اور بار بار بیت الخلا جا کر وقت صرف ہوگا۔ نمبر 8 حضرت علامہ ذہبی علیہ رحمۃ اللہ القوی تذکرۃ الحفاظ میں خطیب بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں کہ آپ راہ چلتے بھی مطالعہ جاری رکھتے تھے تاکہ آنے جانے کا وقت بیکار نہ گزرے۔ نمبر 9 بہت سننے جیسی بات ہے، یہ حیرت انگیز بات ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی وقت نزع سکرات کے وقت روح کمزور ہے، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، ان سے استفسار کیا گیا، پوچھا گیا اس وقت میں بھی تلاوت؟ ارشاد فرمایا میرا اعمال نامہ لپیٹا جا رہا ہے تو جلدی جلدی اس میں اضافہ کر رہا ہوں کہ جاتے جاتے بھی کچھ اور نیکیاں جمع کر دوں، تلاوت قرآن کریم بھی لکھ لیا جائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیار پیار بھائی اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں وقت کی قدر نصیب کرے، انمول ہیرو کو صحیح استعمال کرنا آ جائے ورنہ ہمارا وقت تو یقین مانے کہ بس جس طرح برباد ہوتا ہے کہ احساس ہی نہیں۔ حالانکہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے، ابھی صبح تھی تو شام آ گئی، ابھی رات ہے تو ابھی تھوڑی دیر بعد صبح ہو جائے، وقت جلدی جلدی پاس ہو جاتا، ہم سمجھتے وقت بڑا اچھا گزر رہا ہے، اچھا تو اس کا گزر رہا ہے جو اللہ کی کتاب میں گزار رہا ہے، اور جو خالی پیسے گن رہا ہے، خالی نوٹیں جمع کر رہا ہے، بینک بیلنس بڑھا رہا ہے، اور یہ نادان یہ سمجھتا کہ یہ مجھے کام آ جائیں گے، ہے کسی کام کے پیسے؟ بڑے بڑے سرمایہ داروں کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرتے آپ نے نہیں دیکھا؟ یاد رکھیے دولت سے دوا مل جائے گی، شفا آپ نہیں خرید سکتے۔ دولت ہوگی دوست بہت آپ کے خوشامد کو آگے پیچھے گھومتے ہوں گے، تو دولت سے ہو سکتا ہے آپ دوستوں کو پالیں گے، دولت سے وفا نہیں خریدی جا سکتی، آپ اللہ کے ہو جائیں۔
उसके महबूब के कदमों से लिपट जाए, दुनिया आपके कदमों में लौट रही होगी। दामने मुस्तफा से जो लिपटा यगाना हो गया, जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके हुजूर हो गया उसका ज़माना हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़माने ने ये देखा है और ज़माना पलट पलट के ये देखता है कि नबी मोहतरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम निगाहे करम उनकी पड़ जाए जिस पर, समझ लो कि खोटी भी उसकी खरी है। रब्बुल आलमीन जल्ला वाला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाह करम में हम सबको रखे, अपनी रहमतों में रब्बुल आलमीन रखे, और जिसको रब्बुल आलमीन ने रहमतुल लिल आलमीन बनाया है उसकी रहमतों से हिस्सा हमें भी अता फरमाए। यकीनन इसमें दो करीमों में गुनाहगार की बनाई है। मुस्तफ़ा करीम भी करीम है, अल्लाह करीम भी करीम है, और अल्लाह करीम इतना करीम है कि क्या बताएं, उसने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी करीम बना दिया। वो इतना करीम है, ऐसा करम फरमाने वाला है। और क्यों ना हो कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ये रब की शान व इज़्ज़त का मजहर कामिल है। खैर, जिसको समझ आई बहुत अच्छी बात। अल्लाह करीम जल्ला वाला हुजूर की मोहब्बत अता फरमाए। आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की इबारतें, इनके अशआर और इनके नातिया कलाम अगर हम सुनते रहेंगे तो हुजूर की मोहब्बत भी दिल में इंशाअल्लाह मज़ीद पैदा होती रहेगी, और आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के औसाफ भी हमें इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिलेंगे। आइए आपकी कुछ फरमाइशें शामिल करते हैं, कुछ कॉल्स इंशाल्लाह शामिल करते हैं। पहले मैं मैसेजेस ले लेता हूँ। हमज़ा वाला से मैसेज है, वो कलाम सुना दें जो ईद पर सुनाया था। ईद पर कौन कौन से बहुत सारे कलाम हुए थे, और मैंने कौन सा सुनाया था ये तो मुझे याद नहीं है, और बल्कि मुझे ये याद है कि शायद मैंने ईद पर कोई कलाम नहीं सुनाया। अच्छा जी, सिलसिला बहुत अच्छा है, ये कलाम सुना दिया जाए। मोहम्मद हमाद अत्तारी हैं रिनाला खुर्द उकाड़ा से, और पुल से उतारो राह गुज़र को ख़बर ना हो, ये कलाम की फरमाइश है। माशाअल्लाह आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बात हो रही थी, आला हज़रत का ही कलाम है। और हाजी मुश्ताक अत्तारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की आवाज़ में दुरूद ताज की भी फरमाइश आई हुई। ये सिलसिला बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु करम सरकार, अब तो हो गए गम बेशुमार। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह करीम रहमत फरमाए। अच्छा जी, खालिद भाई आपका प्रोग्राम मदीना मदीना, आज सलमान भाई किधर हैं? जब वो इधर होंगे तब आप उनसे पूछिएगा कि कल आप किधर थे, और इंशाल्लाह इसका जवाब वही बेहतर दे सकेंगे। अहमद भाई से अर्ज़ है कि ये कलाम सुना दें, मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था। कसूर से मैसेज है, इनका कहना है ये कलाम सुना दें, अफसोस बहुत दूर हूँ गुलजार नबी से। तैबा बड़ी दूर आका, इस कलाम की भी फरमाइश है। हमज़ा वाला से भी एक और मैसेज है, आज प्लीज़ 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 ये कलाम सुना दें। एक मरतबा प्लीज़ में भी वैसे काम चल ही जाता है। बाकी अहमद भाई हैं, और ये आपके प्लीज़ की कितनी लाज रखते हैं ये इनके ऊपर है। मदीने जल्द वो बुलवाएंगे, ऐसा लगता है मदीने जल्द वो बुलवाएंगे। इस कलाम के साथ 2 मरतबा प्लीज़ है। और ग़ुलाम यासीन भाई हैं बावलपुर से। ग़ुलाम यासीन भाई, अल्लाह करीम आपको सलामत रखे और बरकतें अता फरमाए। ये कलाम सुना दें, मदीना मदीना हमारा मदीना। फैसलाबाद से ये मैसेज है। मोहम्मद रिशान अत्तारी हैं नूर वाला तरंडा मोहम्मद पना से, और नात खान इस्लामी भाई से गुजारिश है कि ये कलाम सुना दें, लिख रहा हूँ नाते सरवर सब्ज़ गुंबद देख कर। आबिद भाई इतने अरसे बाद सिलसिले में क्यों आए हैं भाई? क्यों आए हैं आप? भाई आबिद भाई इतने अरसे बाद इसलिए आए हैं कि रमज़ान में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इनका जदवल था हमारे साथ माह ग़ुफ़रान में, तो उसमें भी कुछ सिलसिलों में तशरीफ़ आवर हुई। मेरे ख्याल से दिन में भी आबिद भाई आते रहे माशाल्लाह, भाई रमज़ान में भी आते रहे हैं, और अभी रमज़ान के इतने दिन नहीं गुजरे माशाल्लाह। ये पूछ रहे हैं क्यों आए हैं, ये पूछ रहे हैं। असल में यूँ पूछ रहे हैं कि इतने दिन बाद क्यों? थोड़ी गलतफहमी हुई। ये बस जो काम मदनी मरकज़ देगा लब्बैक, क्या बात है, यहाँ आने का फरमाया लब्बैक, काम करने का फरमाया लब्बैक। अल्लाह करीम खुश रखे, बरकतें दे, आपको सलामती अता फरमाए। अच्छा, साकिब अत्तारी हैं कबीर वाला से, और इनका कहना ये है कि करम मांगता हूँ ये कलाम सुना दे। मेरा नाम नादिर है, टंडोलयार से बात कर रहा हूँ जी। जिस घर में ख़वातीन इबादत से गाफिल हों, लापरवाह हों, रिज़्क़ की बेहुरमती करती हूँ। महरूज़ भाई इसको ज़रा नोट कीजिएगा।
آپس میں ایک دوسرے سے لڑتی ہوں تو ایسے گھر میں اللہ تعالیٰ کا کیا، ایسے گھر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ اللہ کریم خیر فرمائے اس کو جی انشاءاللہ ہم تفصیل سے لیتے ہیں، اور پہلے آپ کی فرمائشیں پوری ہوں گی۔ تحصیل نور پور تھل، یہاں سے میسیج ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خالد بھائی آپ سے عرض ہے کہ کلام سنا دیں جی۔ کلام انشاءاللہ احمد بھائی سنائیں گے۔ میلج پالا دے لڑ لگے ہاں، سبحان اللہ۔ ابو بکر اتاری ہیں میلسی سے، اور ماشاءاللہ سلسلہ اچھا لگ رہا ہے، جزاک اللہ، اللہ کریم خوش رکھے آپ کا۔ جب یہ میسیج آتا ہے تو ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے، اس طرح کے میسیجز بھی اچھے لگتے ہیں۔ کوئی پیغام ہو تو آپ وہ بھی دے سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ کوئی ایڈوائس دینا چاہیں تو وہ بھی دے سکتے ہیں، تاکہ آپ کی دلچسپی کے لیے، مدنی چینل کے ناظرین کے لیے سلسلے میں اور اچھی چیزیں مزید ایڈ کی جا سکیں، اور مل جل کر انشاءاللہ ہم چلتے رہیں، کیونکہ سلسلہ پیش کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے ایک بہت بڑی پاور جو ہے وہ سلسلہ دیکھنے والوں کی ہے، اس کو پسند کرنے والوں کی ہے۔ پسند کرنے والے اور مزید کیا کیا پسند کرتے ہیں، مشورہ دیا جا سکتا ہے، انشاءاللہ اس کو ہماری جو SOPs ہیں اس کے مطابق کوشش کی جائے گی کہ ایڈ کیا جائے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہم سب کو نیک کاموں میں تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کال دیتے ہیں جی، کال۔ قمر اتاری سرگودا 71 شمالی سے۔ خالد بھائی ماشاءاللہ آج کا موضوع گزرے لمحات، یقین مانے کل ہم بیٹھے ہوئے تھے، تقریباً 10 ساڑھے 10 کا ٹائم تھا، تو ہم یہی بات کر رہے تھے کہ صبح صبح سلمان بھائی، خالد بھائی، حافظ صاحب اور دیگر اسلام بھائی مبلغین ماشاءاللہ تشریف لاتے اور ہمارے دلوں کو منور کرتے تھے نا گفتگو کر کے، تو اب تو واقعی یہ گزرے لمحات ہی ہیں۔ کاش کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہماری قسمت میں یہ دوبارہ ماہ رمضان لکھ دے اور ہم اس کو پانے میں کامیاب ہو جائیں۔ عرض یہ تھی خالد بھائی کہ گزرے لمحات اب ان کو تو یاد کریں گے، لیکن ان جیسے کام ہم کس طرح کریں کہ عبادت بھی ہو، ریاضت بھی ہو اور گناہوں سے حفاظت بھی ہو، یہ ہم کیسے کر سکیں گے؟ ماشاءاللہ بہت اپریسیشن آپ نے کی، دل کھول کر کی، اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ اور جو گفتگو آپ نے کی، جو سوال پوچھا، کافی ساری گفتگو ہماری اس پر ہوئی ہے، لیکن ایک بات یہاں عرض کرتا ہوں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے کہ ایک رمضان کی جو سوغات ہے نا، خصوصی سوغات تو روزہ ہے، لیکن رمضان میں لوگوں کی عبادات سے جو محبت بڑھتی ہے نا، اس میں ایک بہت بڑی چیز یہ بھی ہے کہ لوگ نماز کی پابندی کرنے کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو اگر ہم آئندہ بھی اب رمضان کے جانے کے بعد بھی کم از کم، زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں، جتنا شہد ڈالیں اتنا میٹھا ہو، لیکن کم از کم 5 وقت کی نماز مرد حضرات جماعت کے ساتھ مسجد میں، اس کی پابندی کر لیں، آپ انشاءاللہ اپنی زندگی میں واضح فرق محسوس کریں گے، واضح تبدیلی محسوس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ قرآن کا یہ فرمان ہے، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، یہ بیہودہ باتوں سے، بری باتوں سے، برے کاموں سے نماز جو ہے روکنے والی ہے۔ تو یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ بہت سارے فوائد ہمیں محسوس ہوں گے۔ خالد بھائی کے پیغام میں ماشاءاللہ ان کو سلامتی عطا فرما۔ ماشاءاللہ ایک بات میں نے محسوس کی، وہ مدنی چینل کے ناظرین نے بھی شاید محسوس کی ہو، کہ دیکھیں وقت تو گزر ہی جاتا ہے، جیسا بھی آپ گزاریں وقت تو بہرحال گزرنا ہے، یا تو وقت آپ کو کاٹ رہا ہے یا آپ وقت کو کاٹ رہے ہیں، یہ الگ بات ہے، لیکن بات یہ وقت تو گزر جاتا ہے۔ اچھا وقت جو ہوتا ہے نا، اچھے وقت سے مراد یہاں وہی ہے کہ جس کو آپ نے اچھا اویل کیا، اچھا استعمال کیا، تو وہ جب بعد میں یاد بھی آتا ہے نا تو اس کی یاد بھی راحت پہنچاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جو وقت نیکی میں گزر گیا، جو وقت اچھے کاموں میں گزر گیا، جو اخلاقیات کے ساتھ گزر گیا، جو اللہ کی فرمانبرداری میں گزر گیا، جو نیکیوں کی طرف بڑھنے میں گزر گیا، تو یہ سارے اوقات جو ہے نا، یہ جب یاد آتے نا تو بھی اچھی فیلنگ ہوتی ہے۔ جیسے اگر کوئی تہجد پڑھتا رہا ہو ماضی میں، اب کسی وجہ سے نہیں پڑھ پا رہا، جو پہلے روتا ہو بہت زیادہ اپنے گناہوں پہ، نادم رہتا ہو، توبہ کرتا ہو، اب وہ اس کی وہ کیفیت باقی نہیں رہی، تو اب وہ اسے یاد کر کے نا راحت محسوس کرتا ہے کہ پہلے ایسا تھا، تو اسے ایک موٹیویشن بھی ملتی ہے، اور اس کی جو ہے نا یاد جو ہے وہ بھی خوبصورت ہوتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جو برے کام ہے اس کی یاد بھی جو ہے نا وہ تکلیف دہی ہوتی ہے۔ اللہ خیر فرمائے۔ کبھی آپ کا کسی سے جھگڑا ہوا ہو؟ اللہ خیر فرمائے اور آسانی والے معاملات فرمائے، جھگڑوں سے ہم سب کو محفوظ کرے۔ نہیں ہوا تو لیکن چپکلش ہو جاتی ہے نا، تھوڑی بہت تو میں کہیں کہیں ہو جاتی ہے۔ جب آپ کسی اور کو وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی طور پر بیان کر رہے ہوں، یہاں پر صرف ایک سمجھانے کے لیے بات عرض کی جا رہی ہے کہ جب آپ وہ کسی سے جھگڑا ہو گیا، کسی سے کوئی چپکلش ہو گئی، کسی سے اونچ نیچ ہو گئی، اتار چڑھا ہو گیا، تو میں ہو گئی، ٹریفک کا کوئی معاملہ ہو گیا، اب اس کو جب آپ گھر آ کے بھی بیان کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ تیوری چڑھ رہی ہوتی ہے، ماتھے پر بل آ رہے ہوتے ہیں، آنکھیں بڑی ہو رہی ہوتی ہیں،
وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یہی بات ہے جو مہروز بھائی نے بھی کی نا، وہ گزرا وقت یاد کر کے اس کو بیان کرتے وقت بھی آپ کا انداز تبدیل ہو رہا ہوتا ہے، آپ کے مسکراہٹ جہاں آنی ہوتی ہے، کبھی کوئی پیارا لمحہ ڈسکس کر رہے ہیں تو وہاں مسکراہٹ ہوگی، کبھی کوئی ایسی بات بیان کر رہے ہیں تو وہاں غصے کی کیفیت آ جائے گی۔ تو واقعی وقت اپنا اچھا گزار لیں تاکہ کل کو جب آپ اس کو یاد کریں تو سکون محسوس کریں۔ ایک اور جہت بھی ہے خالد بھائی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کیا بات ہے کہ میرا دن گزرتا ہے، مجھے اس سے زیادہ حسرت کسی بات پر نہیں ہوتی کہ دن گزر گیا اور میرے عمل میں اضافہ نہیں ہوا۔ اللہ، یہ ہے وہ چیز گزرے لمحات جس کا سائل بھی جس کی طرف توجہ دلا رہے تھے۔ تو اس طرف اگر ہم توجہ دیں گے کہ آج پورا دن گزر گیا، میں نے کوئی نیک عمل میں اضافہ نہ کیا، اضافے کی بات ہے، جو فرض عبادات ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، جو میں ڈیلی روٹین میں کر رہا تھا اس میں اضافہ نہ کر سکا، اس کو بھی سوچ کر اگر یہ آگے کی طرف بڑھنا چاہے گا تو بڑھ سکے گا۔ بعض محدثین بھی اس طرح کے گزرے ہیں کہ وہ اس قدر عبادت کرتے ہیں عابد بھائی کہ ان سے اگر کہا جائے نا کہ اپنے نیک اعمال میں، اپنے اوقات میں یا اپنے معمولات میں اس نیکی کو بھی شامل کر لیں تو وہ وقت ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس کو بھی شامل کیا جائے۔ پہلے یہ ایسا ٹف جدول ہے کہ بس عبادت عبادت اور عبادت۔ جنت میں انسان کو کوئی غم نہیں ہوگا، جنت میں کوئی غم نہیں ہے، کوئی دکھ نہیں ہے، لیکن ایک شخص، وہ کچھ لوگ ہوں گے جن کو غم ہوگا۔ وہ کیسا غم ہوگا؟ وہ غم کیا ہے کہ ان کو صرف اس بات پہ افسوس ہوگا کہ دنیا میں ہم نے جو گھڑی اللہ کے ذکر کے بغیر گزار دی، اگرچہ آج اللہ نے ہمیں رحمت سے جنت میں داخل کر دیا، کاش ہم نے وہ گھڑی بھی اللہ کے ذکر میں گزاری ہوتی۔ نیکیاں کرنے پر نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے درجات عطا فرمانے۔ ایک روایت میں نے یہ بھی پڑھا کہ بڑا ہوتا ہے نا انسان کے، حدیث پاک میں ہے کہ جب انسان بڑا ہوتا ہے یعنی بڑھاپے کی طرف جاتا ہے تو اس کی دو چیزیں جوان ہوتی جاتی ہیں۔ وہ بوڑھا ہو رہا ہے لیکن اس کی دو چیزیں جوان ہو رہی ہیں، وہ کیا ہے؟ مال کی محبت اور لمبی امید۔ یعنی مال کی محبت اس کی بڑھتی جاتی ہے، وہ کہتے اور بھی جمع کر لوں اور بھی، حالانکہ اس کو یہ پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے اور میرے بعد یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ اور لمبی امیدیں یہ تو ایسی ہیں، شیطان ایسا بندے کو پھسلا کے رکھتا ہے کہ بندہ نیکی سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اپنے وقت کو ضائع کرتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ لمبی امید رکھ رہا ہوتا ہے۔ جیسے لمبی امیدیں رکھتا ہے، میں یہ کروں گا، یہ پلاننگ بناتا جاتا ہے، اس کو شیطان پورا گھیرتا جاتا ہے۔ شیطان نے رب العالمین کی بارگاہ میں یہ بات کہی، لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا، میں ایک حصہ لے لوں گا تیرے بندوں سے، اور کیسے لے لوں گا؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو گمراہ کروں گا، میں انہیں لمبی امیدیں دلاؤں گا۔ اور اس کو جو بیان کیا گیا تاکیدات کے ساتھ بیان کیا گیا کہ میں ضرور ضرور تیرے بندوں کو مولا گمراہ کروں گا۔ اور کیسے گمراہ کروں گا؟ اس کے ایک طویل آیت مبارکہ ہے یہ جس میں مختلف چیزیں بیان کی گئیں۔ گمراہ کرنے کی ایک تدبیر اس نے یہ بھی بیان کی کہ میں ان کو لمبی امیدوں میں ڈال دوں گا، یہ لمبی امیدوں میں پڑے رہیں گے۔ خیر، اللہ کریم جل وعلا رحمت فرمائے۔ مزید کال شامل کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ سلسلہ دیکھ رہا ہوں، یہ کرنا ہے کہ ایک تو نعت سنانی ہے، وہ لم یاتی مزید کفی نظر۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہو گئی، چلے مزید آپ کی پھر بات جو ہے وہ بعد میں شامل ہوگی۔ مزید کال دیجیے۔ محمد بلال اطاری وہاں بچرا میاں والی سے عرض کر رہا ہوں، آپ کا سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے تو کیا ہی بات ہے۔ نعت خواں اسلامی بھائی سے عرض ہے ہمیں یہ کلام سنا دیں۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کیسی دعا ہے نا، کیسی تمنا ہے یہ۔ مزید کال دیجیے۔ میرا نام ہے حافظ محمد عمران جی، ضلع جنگ سے میں نعت سنیا ہے جی، میں نے شوق ہے مدینے جاوندہ تھے۔ واہ، اچھا شوق ہے جی، اللہ کریم اس شوق میں اور برکتیں دے، اور اس کلام کو بھی انشاءاللہ شامل کیا جانا چاہیے۔ اور عرض کر دیتے ہیں، ریکویسٹ کر دیتے ہیں، اللہ کریم خیر فرمائے۔ بڑھتے ہیں احمد رضا بھائی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ احمد رضا بھائی کن کلاموں کی فرمائش ہے جو پورا کر رہے ہیں۔ جی احمد بھائی، اوور ٹو یو۔ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھا
جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو، ایسا گمان دے الٹی بلا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو، ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ ماشاء اللہ۔ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار، میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار، آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار۔ یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے، اور لپٹنا ملتزم سے والہانہ بار بار، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں، گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں، یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار، یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ لم یاتی غیرک فی نظر مثل تو نہ شد پیدا، جانا جگراج جو کاج تورے سر سو ہے، تجھ کو شہ دو سرا جان
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल सिलसिले में गुफ्तगू शामिल है और नेकी की तरगीब पर अब तक गुफ्तगू हुई, वक्त की कदर और उसकी अहमियत पर, किस तरह नेकी अपनाई जाए। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इन चीज़ों पर हमारी गुफ्तगू हुई। रमज़ान को भी कुछ याद किया गया। एक बात अर्ज़ करना चाहूँगा, अब हम एक पैकेज शामिल करने जा रहे हैं इस सिलसिले में, और ये वो नेकी है जो हम कभी भी कर सकते हैं। जी हाँ, कभी भी कर सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमारे बुज़ुर्गों को हयाती दे, हमारे वालिदैन को हयाती दे। वो नेकी है वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव। ये सिर्फ रमज़ान का नहीं है, सारी ज़िंदगी में वालिदैन का साया सलामत है तब भी उनके साथ अच्छा बर्ताव हो, नेकी है। अगर जिनके वालिदैन इस दुनिया से चले गए, रुखसत हो गए, अपनी क़ुबूर में हैं, ईमान के साथ रुखसत हुए, उनके लिए इसाले सवाब करते रहें, ये भी उनके साथ अच्छा बर्ताव है, ये भी नेकी है। आइए मदनी गुलदस्ता शामिल करते हैं, नेकी क्या है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खुले आंख सल्ले अला कहते कहते का सेगमेंट नेकी क्या है। आज हम जिस नेकी के बारे में सुनेंगे वो नेकी वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना है। वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना, इस नेकी को हर आमो खास जानता है। ये नेकी अपने अंदर बहुत ज्यादा फवाइद, अजर सवाब, फजीलतें, रहमतें लिए हुए है। अल्लाह ताला हमें ये नेकी रोजाना और बार बार करने की तौफीक अता फरमाए। हदीस पाक सुनते हैं, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसे ये पसंद हो कि उसकी उम्र और रिस्क में इजाफा कर दिया जाए, उसे चाहिए कि अपने वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करे और अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करे, रिश्तेदारी जोड़े। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस हदीस पाक में वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने के दुनिया में दो फवाइद बताए गए हैं। एक, हर इंसान चाहता है कि मेरी उम्र लंबी हो जाए, मेरी उम्र तवील हो जाए, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ा प्यारा नुस्खा अता फरमाया है, बड़ी प्यारी नेकी की तरफ रहनुमाई फरमाई है कि अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अच्छा बर्ताव करो, तुम्हारी उम्र में इजाफा कर दिया जाएगा। और रिस्क में इजाफा दो तरह से होता है, या तो उस रिस्क को ही बढ़ा दिया जाता है या फिर उस थोड़े रिस्क में अल्लाह ताला बरकत डाल देता है। अगर चाहते हो रिस्क में इजाफा हो जाए तो भी अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। और न सिर्फ वालिदैन के साथ अच्छा सलूक ये दो फायदे अता करता है, बल्कि अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करना, सिला रहमी करना और उनसे कत्ता ताल्लुकी ना करना, उनके साथ भी अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव करना, ये भी उम्र और रिस्क में इजाफे का बाइस है। माँ बाप के साथ अच्छा सलूक अगर आज हम करेंगे, कल हमारी औलाद भी हमारे साथ अच्छा सलूक करेगी। मदनी चैनल के नाजरीन, इस ताल्लुक से एक बड़ी प्यारी हदीस मुबारका है। हम सुनते हैं मुकाफात अमल, यानी आज हम जैसा करेंगे कल वैसा भरेंगे। कमा तुदीनु तुदान, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब हदीस मुबारका में क्या इरशाद फरमाया गया? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों की औरतों को पाक दामन रहने दो, तुम्हारी औरतें भी पाक दामन रहेंगी। और अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो, तुम्हारे बेटे तुम्हारे साथ अच्छा सलूक करेंगे। और इरशाद फरमाया, जिसके पास उसका मुसलमान भाई माफी मांगने के लिए आ जाए, माजरत लेकर आ जाए, उसे चाहिए कि अपने मुसलमान भाई को मुआफ कर दे, चाहे वो माफी मांगने वाला सच्चा हो या फिर वो झूठा हो, वो जैसा भी हो, मुआफी मांगने के लिए आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे मुआफ कर दो। अगर कोई ऐसा नहीं करेगा, उससे मेरे हौज़े कौसर पे आना नसीब नहीं होगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का अमल जो है इतना प्यारा अमल है, अल्लाह पाक को पसंद है, कुरान करीम में इसका हुक्म है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी रज़ाई वालदा के साथ
حسن سلوک کر کے بتایا کہ ماں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے، اور والدین کے ساتھ اچھے سلوک کی جا بجا ترغیب نبوی موجود ہے۔ اللہ کریم ہمیں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کر کے یہ نیکی بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ والدین دلوں کا چین، دلوں کا سکھ، دلوں کا اطمینان، دلوں کا قرار، لیکن یہ فیز اپنی جگہ باقی ہے، والدین دلوں کا چین۔ رب العالمین جل وعلا ہمارے دلوں کو ان سے راحت اور ان کے دلوں کو ہم سے راحت عطا فرمائے۔ ایک سوال آیا تھا کہ کسی جگہ مہروز بھائی اگر اس طرح کا معاملہ ہے کہ رزق ضائع ہو رہا ہے، لڑائی جھگڑے آپس میں ہو رہے ہیں اور پھر بے برکتی بھی ہو رہی ہے، ایسے گھر کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے؟ تو کیا جواب دیا جا سکے گا انہیں؟ جی جب میسیج آپ پڑھ رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا، ہم تو جنرلائز کر کے جواب دیتے، تو انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کا پوچھا، آیت تو میرے ذہن میں کوئی ایسی ہے نہیں، یا کوئی ایسی شریعت اس بارے میں کیا رہنا، شریعت یا دین اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، وہ عرض کرتا ہوں چند باتیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک مزاج ہوتا ہے خالد بھائی، بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں اہل سنت کے، حضرت علامہ عبد المنان اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور ان کا لقب تھا بحر العلوم، علم کا سمندر۔ تو ان کا جو فتاوی شائع ہوا ہے اس کا نام ہے فتاوی بحر العلوم۔ اس کی 2-4 فتاوی ایسے ہیں جو بھی بڑے پیارے لگے، یعنی اس اعتبار سے بڑے پیارے لگے کہ سوال کرنے والے سے آپ نے فرمایا، میں ان سائل کو نہیں کہہ رہا جنہوں نے سوال کیا، جنرلائز کر کے بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور انہوں نے سوال کرنے والے سے کہا کہ آپ کے سوال سے ایسا لگتا ہے کہ آپ فریق مخالف کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں، اللہ، اور اس کو رسوا کرنا چاہتے ہیں، اور یہ انداز مناسب نہیں ہے، لہٰذا آپ ایسا کریں کہ اس پارٹی کے ساتھ دارالافتاء ہیں، مفتی کے سامنے بیٹھیں، اور پھر بتایا جائے گا کون حق پر ہے اور کون نہ حق پر ہے۔ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں خالد بھائی کہ جب اس کا سلوگن سنا جاتا ہے، اس کا ایک لفظ سنا جاتا ہے، ہیڈنگ دیکھی جاتی ہے تو ایسا لگتا ہے فلاں فریق غلطی پر، صحیح، اور عین ممکن ہے کہ ہیڈنگ لگانے والے جو ہیڈنگ لگائی ہو وہ درست ہی ہو، لیکن بات یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپس کی جو چپکلش ہوتی ہے نا خالد بھائی، اس میں ہم حلال حرام جائز ناجائز کو کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ عابد بھائی نے میرے ساتھ برا سلوک کیا ہے تو میں ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسی چیز ڈھونڈوں گا جس میں یہ پھنسے، اور پھر جو ہے نا میں ان پہ حکم لگاؤں، دیکھا عابد بھائی آپ نے یوں کیا نا، یہ غلط ہے۔ اب وہ جو میرے ساتھ کیا تھا نا وہ تو دل کے اندر ہے، وہ معاملہ ڈسکس نہیں کر رہا کہ عابد بھائی آپ نے مجھے ٹھیس پہنچائی تھی تو اب میں آپ کو ٹھیس پہنچاؤں گا، یہ نہیں کہوں گا میں، نہیں، وہ ٹھیس تو اندر رہ گئی ہے، اب کوئی موقع ڈھونڈ رہا ہوں کہ کسی طریقے سے عابد بھائی کو یوں کروں۔ اور گھروں کے اندر کا ماحول، چاہے یہ میاں بیوی کے درمیان ہو، چاہے اولاد والدین کے درمیان ہو، چاہے نند بھاوس کے درمیان ہو، چاہے دیگر رشتوں میں ہو، تو یہ ایٹیٹیوڈ اچھا نہیں ہے۔ اگر کوئی کمزوری ہے بھی تو اس نے اخلاق کے ساتھ ایک جو نیکی کی دعوت کے اصول و ضوابط ہیں کہ آپ کا اچھے انداز پہ پکی تدبیر کے ساتھ آپ انہیں سمجھائیں تو سمجھ میں آتا ہے۔ اور خالد بھائی ہمارے ذمے نا اتنا ہی کام ہے جتنا شریعت نے ہم پہ لاگو کیا ہے۔ بعض اوقات ہم اس سے اوپر اوڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جب ہم اوڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو گر جاتے ہیں، منہ کے بل گرتے ہیں۔ دیکھیے، نیکی کی دعوت دینے میں، کسی کو نیکی کے رستے پر لانے میں، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے بیوی ہو، چاہے گھر کے دیگر افراد ہو، آپ کے کچھ اختیارات ہیں۔ بالکل، الرجال قوامون علی النساء، تو قرآن کریم نے اصول بیان کیا ہے کہ مرد عورتوں پہ نگہبان ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے نا پھر عورتوں کے ساتھ بھلائی کا بھی حکم دیا ہے، وعاشروہن بالمعروف، کہ اسی آیت میں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، تو ان کے ساتھ بھی بھلائی کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اب ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا اختیار کیا ہے، ہماری کیپیسٹی کیا ہے۔ بعض اوقات ہم اپنی کیپیسٹی سے باہر نکل کے جب کھیلنے کی یا کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا خالد بھائی، وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہر انسان اگر اپنے دائرہ کار میں رہے تو ہی درست ہے۔ اب رہ گئی بات یہ کہ گھر میں ایسا ہو رہا ہے تو بالکل غلط ہو رہا ہے۔ رزق ضائع نہیں ہونا چاہیے، بد اخلاقی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی بد تہذیبی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، شریعت کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن پرابلم تو یہ ہے نا خالد بھائی، کیونکہ دیکھیں ہمارے پاس بعض اوقات لوگ خود آتے ہیں نا فراز بھائی، خود آتے ہیں، جب وہ خود آتے ہیں وہ ایک بات کرتے ہیں تو پھر 4 باتیں آپ بھی پوچھتے ہیں نا، اچھا یہ بتائیں ایسا تو نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے، ایسا ہوتا ہے، تو پھر پتہ چلتا ہے بعض اوقات جو سمجھانے والا ہے نا اس میں غلطی ہے۔
ہمیشہ وہ سامنے دوسرا جو ہے فریق مخالف اس کی نہیں ہوتی، بعض کا سمجھانے والے کی غلطی ہوتی ہے. اچھا پھر بعض کا سمجھانے والا بات تو صحیح سمجھا رہا ہوتا ہے لیکن اس کا لیول نہیں ہوتا، اس بات کا اس کا لیول نہیں ہوتا، یا پھر وہ پریکٹیکل لائف میں اتنا مضبوط نہیں ہوتا کہ وہ اتنی اعلیٰ پائی کی بات کرے. اگرچہ یہ بھی ہے تو صحیح کہ اگر میں تہجد کا درس دے رہا ہوں کہ آپ تہجد پڑھا کریں، خود تہجد نہیں پڑھتا تو چلو آپ کے لیے تو یہی ہے بھائی آپ تو پڑھنا شروع کر دو، چھوڑو میں پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا. لیکن عمومی طور پہ انسانی رویے جو ہے نا ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ حضرت صاحب جو مجھے حکم دے رہے ہیں یہ خود کیا کرتے ہیں. اچھا گھر والوں کا معاملہ بہت جدا ہوتا ہے، باہر والوں پہ بہت ساری چیزوں میں پردے ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، پردے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بہت ساری جگہوں پہ آپ کو پتہ نہیں کیا سے کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں. گھر والوں سے پوشیدہ کچھ نہیں ہوتا. اب جب گھر والوں کو آپ لیکچر دے رہے ہوتے ہیں، گھر والوں کو آپ کوئی بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تو گھر والوں کے ذہن میں آپ کی وہ جو ہے نا امیجز ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہیں، چل رہی ہوتی ہیں، رن کر رہی ہوتی ہیں کہ جو پیچھے وہ دیکھتے آئے ہیں گزرے لمحات میں، جو وہ فیس کرتے آئے ہیں آپ کے ساتھ. آپ کہہ رہے ہو غصہ نہیں کرو، آپ تو خود غصہ کرتے ہیں. آپ کہہ رہے ہو اسراف نہیں کرو، آپ خود اسراف کرتے ہیں. تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے ان کے عمل نہ کرنے کی، لیکن بات یہ لوگ اس طریقے سے دیکھتے ہیں. تو ہم خود بھی اخلاق کے عمل کے اعلیٰ مرتبے پہ فائز ہوں، اپنا قد دیکھیں، اپنی علمی کیفیت دیکھیں، پھر بات کریں. اور یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ جیسا ہم سمجھ رہے ہیں ویسا ہی ہو، سامنے والا اسراف ہی کر رہا ہوں. مثال کے طور پہ ہم دیکھ رہے ہیں جی کھانا ضائع کیا جا رہا ہے. ایک بات ہے، کھانا بالکل ضائع نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، نہ روٹی، نہ چاول، نہ کسی اور قسم کا اناج، نہ غذا، کوئی بھی چیز اس طرح کی، بلکہ کوئی بھی نعمت ضائع نہیں کرنی چاہیے. لیکن بات یہ جو کھانا بقولے آپ کے ضائع کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ ناراض ہو گیا ہو سکتا ہے وہ کھانے کے لائق نہ رہا ہو، یا ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی پرابلم ہو گئی ہو، اب اسے ضائع کیا جا رہا ہے. تو بہت سارے معاملات میں اگر آپ ڈائریکٹلی انوالو نہیں ہوں گے نا تو فائدہ ہوگا. میں تھوڑا مبہم شاید یا بے ربط گفتگو ہوئی ہے، لیکن بات یہ ہے خالد بھائی کہ بہت ساری چیزیں نا بے ربط ہو جاتی ہیں. جب دل کے تار چھڑتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آ رہی ہوتی ہیں، سارے ساؤنڈ کئی معاملات میں بے ربط ہو جاتی ہیں، سارے ساؤنڈ جو ہیں وہ ایک ساتھ نکل رہے ہیں. خالد بھائی یہ شریعت میں لڑائی جھگڑے کی پذیرائی نہیں ہے. صحیح، شریعت میں جی لڑائی جھگڑے کی پذیرائی نہیں ہے، اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا، نہیں دیکھا جاتا. اور یہ حوصلہ شکنی کی جاتی ہے اس کی لڑائی جھگڑا کرنے والے کی. بالکل. اور دوسری بات یہ ہے کہ جس برتن میں آپ نے کچھ ڈالنا ہے اس کو پہلے ہی آپ نے پیندے میں سوراخ کر دیا. جو رزق ضائع کر رہا ہے اس کو آپ نے سمجھانا تھا کہ بھائی رزق ضائع نہیں کریں، اور اس کو اچھے انداز میں اخلاق سے سمجھانا تھا. پہلے ہی اس پر برس پڑے، پہلے ہی سوراخ کر ڈالا اس برتن کے اندر، تو اب اس کو کیا بات سنائی دے گی، کیا اس کو سمجھانا اثر کرے گا. تو اس کے لیے پہلے تو یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں دل سے جو بات کی جاتی ہے نا وہ اثر رکھتی ہے. کیا بات؟ اگر آپ دل کے اندر کوڑ رہے ہیں نا کہ رزق ضائع نہیں ہونا چاہیے، اور آپ دل سے ہی اس کو کہیں گے تو میں ضرور سمجھتا ہوں کہ دل پر اثر رہے گا. ابھی ایک بات ہوتی ہے، دیکھو ایسا نہیں ہوگا. ایک بات ہوتی ہے کہ ایک جملہ کہا جاتا ہے، دیکھیں میں نے آپ کو کچھ بولا نا پھر آپ کو برا لگے گا، اور اس کے پیچھے جو ایک جذبہ ہوتا ہے نا مہروز بھائی، وہ ہوتا بھی ایسا جملہ کہنے کا ہے کہ میں کہوں تو آپ کو برا لگ جائے. یہ کہنا ہی برا لگ جاتا ہے، یہ کہنا بھی برا لگ جاتا ہے. اچھا میں کہوں گا تو آپ کو برا کیوں لگے گا؟ کیونکہ میں برا لگانے کے لیے کہوں گا، یہ بات فیکٹ پر مبنی ہے. میں برا کیوں لگاؤں یار؟ میں سمجھاؤں گا تو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. میں ذرا اچھے طریقے سے سمجھاؤں گا تو اور سمجھ میں آ جائے گی. ایک بات یہ بھی تو ہو سکتی ہے، کیوں میں برا لگاؤں، کیوں میں کسی کو ٹھیس پہنچاؤں، اذیت پہنچاؤں، اس کے وہ دل کے تار چھیڑ کے اس کی سانسوں کو. لیکن خالد بھائی مل جل کے چلتی ہے. اب وہ بات اس سے ہٹ کے زندگی مل جل کر ہی گزاری جاتی ہے، لیکن یہ سمجھ میں تھوڑا دیر میں آتا ہے. ایسا لگتا ہے جب بندہ ٹین ایجر ہوتا ہے، جب لائف جو ہے نا وہ اسٹارٹ ہو رہی ہوتی ہے، پریکٹیکل لائف میں نہیں ہوتا نا فراز بھائی، تو تب دیکھتا ہوں کون آتا ہے سامنے. اس نے ایسے کہا اب آپ دیکھنا، دیکھو میں حشر کیا کرتا ہوں، اس کا چھوڑوں گا تھوڑی، میں بھولتا تھوڑی ہوں، سبق سکھاؤں گا. لیکن پھر جیسے آپ نے بھی خالد بھائی شاید کچھ تجربہ آپ کو ہو چکا ہو، کچھ ہو رہا ہو، مجھے اب ہو رہا ہے، جیسے جیسے عمر بڑھ رہی ہے نا اب اس کا پریکٹیکل تجربہ ہو رہا ہے جی، کہ یعنی جو ہے نا آپ کے اندر بہت بیہیویئر چینجنگ آتی ہے آپ کے اندر بہت زیادہ، اور آپ پیشنٹ ہوتے جاتے ہیں، خود بخود ہوتے جاتے ہیں. اگر آپ تھوڑا سا بھی سینس ہے آپ کے اندر. ہوتا کیا ہے، انسان کو پتہ ہے کہ مجھے زندگی گزارنی لوگوں کے ساتھ، اکیلا تو میں گزار ہی نہیں سکتا. صحیح، یعنی کوئی شخص اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا نا. ایک انسانی فطرت یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ مل کے رہتا ہے، گھر والے ہیں، خاندان والے ہیں، محلے والے ہیں،
अच्छा ऑफिस वर्कर्स हैं, आपके कुलीग्स हैं, आपके बॉसेस हैं, XYZ, आपको लोगों के साथ रहना भाई। आपको ट्रैफिक चलाने के लिए रोड खाली थोड़ी छोड़ दिया कर दिया जाएगा, माँ बदौलत आ रहे हैं गाड़ी लेकर तो आप रोड खाली कर दें, कोई भी गाड़ी नहीं चलाएगा। आप ट्रैफिक में जब गाड़ी लेके चलते हैं, चाहे कार हो चाहे बाइक हो, हजारों गाड़ियां सैकड़ों गाड़ियां आपके साथ चल रही हैं। अब उसमें से जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ लोग गलती भी कर रहे होते हैं। आप क्या करते हैं, अपनी गाड़ी से उतरते हैं और सबको समझाना शुरू कर देते हैं, सबको मारधाड़ शुरू कर, आप थोड़ा सा बर्दाश्त करते हैं, क्योंकि हर गलती जो है ना वो ऐसी नहीं होती कि उस पर फौरी तौर पे रिएक्शन दिया जाए, किसी भी किस्म का रिएक्शन दिया जाए। तो बहुत सारी गलतियां, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं लाइफ में कि इग्नोर करे बगैर चारा नहीं होता। अगर वो नाजायज नहीं है, हराम नहीं है, शरीयत आपको ये दायरा दे रही है कि आप इसको नजरअंदाज कर सकते हो, तो फिर आप नजरअंदाज करो, जब ही जिंदगी पुरसुकून गुजरेगी। अदरवाइज सबसे बड़ी टेंशन तो आपको ये होगी कि आपके जहन के फ्रिज के अंदर पता नहीं कितनी इंतकामी कार्रवाइयां जो है ना वो फाइलों की सूरत में रखी हुई हैं कि फुला से ये इंतकाम लेना है, फुला से ये इंतकाम लेना है, फुला मुझे इनमें से किसी से नहीं लेना, लेकिन एक बात है कि इससे ये इंतकाम लेने कार्रवाइयां डालनी है। फुला ने शादी पे नहीं बुलाया था, अब इसके घर में शादी होगी तो मुझे नहीं जाना, फुला ने बाप की मैयत की इत्तला नहीं दी थी तो हमारे यहाँ कोई मरेगा तो इनको नहीं आने देना, फुला ने बेटे के अकीके पे नहीं बुलाया था तो हम उसको अकीके पे नहीं बुलाएंगे, फुला ने मिठाई नहीं भेजी थी हम मिठाई नहीं भेजेंगे, फुला ने आम नहीं भेजे थे हम आम नहीं भेजेंगे। तो ये सारी फाइलें तैयार होती हैं भाई, सारी तैयार होती हैं। अब बटन तो देखो कितना है, आप यकीन करो बहुत ज्यादा है। बंदा जो है ना ऑफिस के कामों में सोच रहा होता है इतनी सारी फाइलें, आपने जिंदगी की इतनी सारी फाइलें उठाई हुई हैं, कैसे चलोगे ऊपर? किसी ने एक शेर कहा कि मर ना जाए वजन से तू साहिब, हाँ मर ना जाए वजन से तू साहिब, सर पे माजी उठाए फिरता है। वाह वाह, वो सारी फाइलें बनाकर आप कहाँ रखेंगे, वो फिर वही कंधे पर होती हैं हमारे। ये जो आपने शेर पढ़ा और बात चली ना दीन इस्लाम का हुस्न, आप देखिए सुभान अल्लाह, अल्लाह रब्बुल इज्जत कैसा करीम है, कैसा गफूर रहीम है। देखिए इंसान के ऊपर ना एक बहुत बड़ा बर्डन जो होता है ना वो ये होता है कि माजी में उसने जो गलती की, पता की है ना, ये बहुत बड़ा बोझ होता है। अगर इंसान इसे रियलाइज कर ले कि मैं ऐसा कर चुका हूँ, फुला के साथ ऐसा जुल्म किया है मैंने, फुला के साथ ऐसा जुल्म किया है, फुला का ये हक सल्ब किया है। अब ये जो गिल्टी होती है ना इंसान को मार डालती है अगर इसका कोई मदावा ना हो, अगर इसकी तलाफी ना हो। दीन इस्लाम ने तौबा का दरवाजा खुला रखा सुभान अल्लाह कि आओ तौबा कर लो। फरमाया गया कि जो गुनाह के बाद तौबा कर लेता है वो ऐसा है गोया कि उसने गुनाह किया ही नहीं। हदीस पाक सही, अत्ताइबु मिनज़ ज़ंबी कमन ला ज़ंब लहू, तो गुनाह के बाद तौबा करने वाला ऐसा जैसे उसने गुनाह किया ही नहीं। आप तसव्वुर तो कीजिए कि दीन इस्लाम का हुस्न और खूबसूरती ये है कि जो हमसे गलती हो गई है उस पाक बारगाह की नाफरमानी हो गई, खता हो गई है, अल्लाह ताला उसे माफ फरमा रहा है। मैं समझता हूँ खालिद भाई इससे ये है कि हमारा बर्डन कम हो गया, हम हल्के हो गए। अब जब हम आगे चलते हैं तो नेकी के रास्ते पे चलना आसान हो जाता है। अल्लाह करीम महरोज भाई हमें अश्के नदामत बहाने की तौफीक अता फरमाए। ये अगर आंख से बह जाते हैं ना तो इंसान रूहानी तौर पर भी अपने आप को हल्का महसूस करता है, फिजिकली भी उसको बड़ा आराम आ जाता है, क्योंकि वाकई ये वो वज़न होता है जो इसके ना इसको इसकी ज़मीर की अदालत में खड़ा रहने देता है, ना अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में झुकने देता है। लेकिन ये कोशिश करके आ जाए, एक मरतबा अश्के नदामत अपने बहा ले, अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर करम फरमाता है। वो रहमान है, रहीम है, करीम है, दयान है, रब्बुल आलमीन मेहरबान है जी, उसने करम फरमाना है। लेकिन उसके दीन की तालीमात जो है ना उसमें से एक तालीम ये है, गुजरते लम्हों में हम इसको भी डिस्कस करें और अगर इसको अपनी ज़िंदगी में ऐड कर लें महरोज़ भाई तो इतना सुकून हो जाए फराज भाई कि मज़ा आ जाए, ज़िंदगी हल्की फुल्की हो जाए। कुरान करीम ने इरशाद फरमाया खुदिल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वअरिद अनिल जाहिलीन। इतनी प्यारी तालीमात। कोई आपसे बिला वजह उलझ रहा है, आप कहते हैं यार ये बेवकूफ़ आदमी है, ये जाहिल आदमी है, इसके क्या पल्ले पड़ना। ये सारी बातें उसके मुंह पर बोलने के बाद करने की नहीं है। सभी कुछ तो कर दिया आपने, बाकी बचाया क्या। लेकिन ये होता कि अगर आपको लगा कि यार सामने से ना बिला वजह और कोई लॉजिकल बात ही नहीं हो रही, स्टेप बयान कर दिए 3, सिर्फ एक बात हो रही है, तो वो तीसरा स्टेप उससे एराजी कर दिया जाए। उसके अलावा जो 2 बंदे हैं उनके साथ क्या किया जाए। किसी ने आपको तकलीफ पहुंचाई है, खुदिल अफ़्व
آپ کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ معاف کرنا اختیار کریں. کوئی لگ رہا ہے کہ یار یہ غلطی کر رہا ہے, مان بھی نہیں رہا, وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ, تھوڑا سا یہ کر کے بھی دیکھ لیں کہ اس کو نیکی کی دعوت دے دیں, اس کو بھلائی کی بات سمجھا دیں. اور اگر وہ بالکل اعراض کرنے پر آئے, جو بالکل معارضے پر آیا ہوا ہے, لڑنے پر آیا ہوا ہے, عارض عن الجاہلی, اس سے بھی آپ اعراض کریں, بچیں, اپنے دامن کو بچا کر رکھیں اور نیکیاں اپنا کر رکھیں, زندگی آسان رہے گی. سبحان اللہ. جو لوگ اس آیت پہ عمل کرتے ہیں نا, جو آپ نے پڑھی, وہ لوگ بڑے خوش رہتے ہیں. جو قرآن کی ایک آیت عابد بھائی خوش رہنے کا فارمولہ ہے, زندگی آسان گزارنے کا فارمولہ ہے. ایک شخص سے بات ہو رہی تھی, ایک عام سے آدمی, مطلب اس طور پر دیکھا جائے تو کوئی قرآن و حدیث کا اتنا کوئی خاص علمی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, لیکن ایک کام ہے, قرآن کریم پڑھتے ہیں, کنز الایمان پڑھا اور اس کے ساتھ خزائن العرفان پڑھ لیا. وہ کہتے ہیں یار جب میں قرآن کھول کے بیٹھتا ہوں نا, مجھے کوئی مسئلہ ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, میں قرآن کھول کے بیٹھتا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ میرا رب مجھ سے کلام فرما رہا ہے اور مجھے میرے مسئلے کا حل ارشاد فرما رہا ہے. کوئی بھی آیت کریمہ لے لیں اور دل اس کی طرف جھک جائے, آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس آیت پر عمل کرنے سے زندگی کے سارے مسئلے آسان ہوتے جا رہے ہیں. یہ قرآن کا ایک معجزہ ہے, ایک کرشمہ ہے, اور یہ قرآن کی وہ کشش ہے جو اسے دیگر کتابوں سے ممتاز کرتی ہے. رب العالمین جل وعلا ہم سب کو قرآن کریم کا فہم نصیب فرمائے. قرآن کریم سمجھنے کے لیے الحمدللہ عز و جل آپ کی دعوت اسلامی نے بہت سارے اسٹیپ لیے ہیں کہ اس کو سمجھا بھی جائے, سمجھایا بھی جائے. صراط الجنان کے حوالے سے الحمدللہ عز و جل ایک باقاعدہ تفسیر جو 10 جلدوں پر مشتمل ہے, یہ الحمدللہ عز و جل پیش کی گئی, اس کی اپلیکیشن پیش کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ مفتی قاسم اتاری دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بہت ہی پیارا سلسلہ فیضان قرآن پیش کیا گیا مدنی چینل پر, جس کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. آئیے اس کے حوالے سے ایک پرومو دیکھتے ہیں. قرآن میرا قرآن میرا قرآن. قرآن پاک کا پڑھنا, دیکھنا, سننا سب باعث ثواب. اس کے احکامات پر عمل کرنا مومنوں کے لیے باعث نجات. مفتی محمد قاسم اتاری کے آسان اور خوبصورت انداز میں مکمل قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر پر مبنی پروگرام فیضان قرآن دیکھنے کے لیے آج ہی سبسکرائب کیجیے مفتی محمد قاسم اتاری کا یوٹیوب چینل, جہاں پروگرام فیضان قرآن کی تمام ایپیسوڈز اپلوڈ کر دی گئی ہیں. مل قرآن کریم کی تفسیر آیات سلیکٹ کیجئے, اس کی جو پلے لسٹ ہے اس کو دیکھ لیجئے, موضوعات کے حساب سے یا قرآن کریم کی کس سورت کی کس آیت سے کس آیت تک ہے, یہ اس طرح سے موضوعات الحمدللہ اس کے. مثلا سورہ بقرہ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 20 تک یہ ایک ایپیسوڈ ہے. اگر یہ سننا چاہیں تو یوں ترتیب وائز جو قرآن کریم کا ذوق شوق رکھنے والے ہیں ترتیب وائز بھی اس کو سن سکتے ہیں. کوئی خاص موضوع ہو تو پھر اس میں آپ کو تھوڑی سی کوشش کرنی پڑے گی, سلیکشن کرنی پڑے گی کہ کس صورت پر آپ جانا چاہتے ہیں اور کن آیات کو پڑھنا یا سننا ہی, کیونکہ مفتی صاحب اس میں بیان فرما رہے ہیں آپ سننا چاہتے ہیں تو ان پر جائیں. بالکل قرآن کریم پڑھیے, سیکھیے, فہم نصیب ہوگا اس کا. اور الحمدللہ عز و جل گزرتے لمحات میں آپ کو یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا ہم اپنے اسکلز ڈیولپ کریں. گزشتہ دنوں مفتی قاسم صاحب نے ایک سلسلے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو لاک ڈاؤن ہوا مہروز بھائی اور لوگ اپنے مصروفیات سے فارغ رہے, تو بعض افراد تو اس طرح کے رہے جو بالکل ہی فارغ رہے. اب فارغ ہے تو فارغ ہے, کام کاج ہی کوئی نہیں ہے. جو روٹین کا کام نہیں کر رہے تھے وہ بھی چھوڑا اور کوئی نئی روٹین بھی نہیں بنائی. اب بس سونا ہے اور کھانا ہے, بس 2-3 کام لے لیے اور وہی کیے جا رہے ہیں. کوئی خاص اسکلز ڈیولپ ہم جو کر سکتے تھے نا وہ بھی نہیں کیے. مفتی قاسم صاحب نے فرمایا کہ الحمدللہ ان دنوں میں نے 200 کتابوں کا مطالعہ کیا ہے. 200 کتابیں پڑھنا کیا ہوتا ہے, اور کبھی ایک کتاب پڑھیں اور مکمل پڑھیں. اس کے پڑھنے کے بعد نا جب آپ کتاب مکمل کرتے ہیں کوئی نہ کوئی آپ کی سوچ میں تبدیلی, آپ کے دل میں تبدیلی, کوئی آپ کے عمل میں نکھار, کوئی اس قسم کی کوئی نہ کوئی جھلک آپ کی زندگی میں ضرور شامل ہوتی ہے. کوئی روشنی, کوئی رمق, کوئی دمک ایڈ ہو جاتی ہے. کبھی کوئی مظالم پر کہ یوں ہو گیا اور ایسا ہو گیا, اس طرح کی کوئی خبر سن لیتے ہیں تو دل تھوڑا سا بجھ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں, لیکن جو وقت کی قدر کرنے والے ہوتے ہیں, جنہوں نے اپنے شیڈول میں چیزیں ایڈ کی ہوتی ہیں کہ یار یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, یہ کام کرنا ہے, اب کسی نہ کسی وجہ سے فراز بھائی ان کو وقت نہیں مل رہا تھا, نہیں کر پا رہے تھے,
جیسا ہی وقت ملا تو کر گزرے. ہماری زندگی میں بھی کیا ایسا ہے اور ہمارے اسلاف کس طرح سے وقت کو پہچانتے تھے, قدر کرتے تھے اس کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کا وصف بیان کیا ہے, والذین هم عن اللغو موردون. اللہ اللہ, کہ وہ لوگ کہ جو فضول باتوں سے اعراض کرتے ہیں, یعنی جس میں نہ دین کا فائدہ ہے نہ دنیا کا فائدہ ہے, اس سے اعراض کرتے ہیں. جب ایسے کاموں سے اعراض کریں گے تو ظاہر ہے کہ وہ کام کی چیزوں کی طرف آئیں گے, نہ کرنے والے کام چھوڑ دیں گے تو کرنے والے کاموں کی طرف آ جائیں گے. اسی طریقے سے سورہ فرقان میں فرمایا اذا مروا باللغو مروا کراما, کہ جب وہ فضول کام کی طرف قریب آتے ہیں تو وہ اس کو چھوڑ کے اچھے انداز میں آگے نکل جاتے ہیں. تو جب وہ فضول کام کو چھوڑ دیں گے, اچھے کام کی طرف آئیں گے, تو ظاہر ہے کہ ان ترقی کی منازل طے کرتے چلے جائیں گے, اسکلز ڈیولپ ہوں گی. میں آپ کو بتاؤں, سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اتنے پائے کے بزرگ ہیں, جب پہلی مرتبہ بصرہ تشریف لائے تو وہاں پر حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث تھے, احادیث بیان کر رہے تھے. اب چونکہ اس دور میں کمیونیکیشن گیپ تھا, نام تو بہت مشہور تھا لیکن چہرے سے پہچان نہیں تھی. آپ جیسے ہی بصرہ میں تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک بیان کر رہے ہیں, فوراً گئے اور ان سے عرض کرنے لگے کہ آپ مجھے فلاں حدیث سنا دیں. تو حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً حدیث پاک سنا دی. یعنی ابھی آپ نے تعارف نہیں کروایا, کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ وہ آتے تھے پہلے میں تعارف کرواتے تھے کہ میں فلاں ہوں, تعارف نہیں کروایا, ڈائریکٹ کہا کہ آپ حدیث پاک سنا دیں. حدیث پاک سنانے کے بعد حماد بن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرا نام جو ہے سفیان ہے. کہا سعید کے بیٹے؟ کہا جی سعید کا بیٹا. کہا کہ ابو عبداللہ؟ کہا ابو عبداللہ. کہا سوری؟ کہا سوری. تو کہا آپ کو اتنی جلدی کیا تھی, پہلے آپ اپنا تعارف کروا دیتے اور پھر جو ہے حدیث پاک سن لیتے. کہا کہ مجھے اس بات کا خوف ہوا کہ آپ سے حدیث پاک سننے سے پہلے کہیں میرا انتقال نہ ہو جائے, اس لیے میں نے سوچا کہ اس وقت کو کی قدر کروں اور اس سے پہلے کہ میری جان نکل جائے میں آپ سے حدیث پاک سن لوں. تو جن کے پیش نظر مقصد ہوتا ہے اور اپنے منصب کی قدر ہوتی ہے تو وہ نیکی کی طرف بڑھتے ہیں. جیسے مفتی کاظم صاحب نے, آپ نے فرمایا 200 کتابیں پڑھی. بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک بھی کتاب مشکل سے پڑھی ہو یا نہ پڑھی ہو. ہمارے اسلاف جو ہے وہ کتنی کتابیں پڑھتے بھی تھے اور لکھتے بھی تھے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ رات کو کم آرام کیا کرتے تھے. لوگوں نے کہا کہ حضور آپ اتنا کم آرام کیوں کرتے ہیں, اور آپ بھی کچھ آرام کر لیا کریں, سو لیا کریں. تو فرمانے لگے کہ لوگ مجھ پر اعتماد کر کے سو رہے ہیں, اگر میں بھی سو جاؤں گا تو پھر لوگوں کا کیا ہوگا, امت کا کیا ہوگا. تو یہ کبھی کبھی اپنے لیے جینا پڑتا ہے, کبھی کبھی دوسروں کے لیے بھی جینا پڑتا ہے. اپنے منصب کا خیال رکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنا بڑا منصب عطا فرمایا ہے, تو یہ چیز بھی آپ کو موٹیویٹ کرتی ہے, آپ کو مطالعے کی طرف لے کے آتی ہے, یا جس فیلڈ کے اندر آپ ہیں اس میں بھی آپ کو آگے کی طرف یہ لے کے جاتی ہے. تو اور بھی بزرگان دین کے واقعات پڑھیں گے تو انشاءاللہ وقت کی اہمیت کو سمجھنے میں آسان. جو مقتدا اور پیشوا ہوتے ہیں پھر ان کا انداز اس طرح ہوتا ہے, وہ ان کے کام قائدانہ ہوتے ہیں, وہ ایسے کام کرتے ہیں کہ پیچھے جو ان سے محبت کرنے والے ہیں وہ بھی ان کاموں کی طرف آئیں اور اسی انداز کو لے کر آگے چلیں. محروز بھائی, وقت تو بالکل اختتام کی طرف ہی ہے, لیکن میں چاہوں گا کہ ایک کمنٹ آپ اس پر کریں. ایک میسج ہمارے پاس آیا ہوا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ میں کام کی وجہ سے اپنے گھر سے بہت دور رہتا ہوں, والدین کی خدمت کا موقع نہیں ملتا, تو اب ایسے میں مجھے کیا کرنا چاہیے, اس بارے میں رہنمائی کیجیے. والدین کی خدمت کے مختلف ذرائع ہیں. سب سے بہترین تو یہی ہے کہ والدین کے قرب میں رہا جائے اور ان کی ضرورتوں کو, ان کی خواہشات کو, ان کی طبیعت کے مطابق ان کی خدمت کی جاتی رہے. لیکن جو دور ہے وہ بھی بہرحال خدمت کر سکتا ہے, بالخصوص اگر جاب وغیرہ کے اعتبار سے تو خالد بھائی عمومی طور پہ دو طرح کے افراد ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو فزیکلی کوئی خدمت کر رہے ہوتے ہیں, والدین کو اٹھانا ہے, بٹھانا ہے, کھانے پینے کی چیزیں لا کے دینا ہے, کوئی ہاسپٹل وغیرہ کا معاملہ ہے تو وہاں لے کے جانا. دوسرے وہ ہیں جو ایک طبقہ ہوتا ہے, گھروں میں افراد کی کیٹیگری ہوتی ہے جو کما رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ کما رہے ہیں, کمانے کی غرض سے باہر ہیں, چل ٹھیک ہے, تو اب اپنے پیسے کے ذریعے سے والدین کی خدمت کریں. اور جو یہاں پہ اگر ان کی فیملی ہے تو اس کو کسی نہ کسی طریقے سے جائز حدود میں رہتے ہوئے بونڈ کریں کہ والدین کی خدمت کریں. والدین کو فون کرتا رہے. اب تو کمیونیکیشن گیپ اس دور میں تھا, اب نہیں ہے. اب تو آپ ویڈیو کال بھی کر سکتے ہیں, وائس کال بھی کر سکتے ہیں. تو ان کی خبر گیری رکھے, ان کی خیریت پوچھتا رہے. والدین بڑے جو ہے نا بڑے سخی ہوتے ہیں جی, بہت بڑے دل والے. ہاں بہت بڑے دل والے ہوتے ہیں. آپ بس ان سے صبح فون کر کے پوچھ لیں آپ نے ناشتہ کر لیا, ان کے لیے سارا دن اچھا ہو جائے گا. آپ رات کو پوچھ لیں امی آپ نے کھانا کھایا تھا, ابو کھانا کھایا تھا, اگر دوا لیتے ہیں تو دوا لے لی تھی آپ نے, کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے, پیسے بھیج دوں, تو 10 دفعہ تو منع کریں گے, نہ بیٹا سب کچھ ہے, سب کچھ ہے.
کیا بات. خالی پیٹ بھی ہوں گے تو کہیں گے صحیح ہے, اللہ کا کرم. اللہ اللہ اللہ. تھوڑے بہت جو ہے نا یہ خدمت کر کے لیا. اصل تو جذبہ ہے خالد, جس میں یہ جذبہ ہوگا نا کہ مجھے اپنے والدین کو خوش کرنا ہے, راضی کرنا ہے, ان کی خدمت کرنی ہے, تو وہ اسباب و محرکات خود ڈھونڈ لے گا. اور جس کے اندر نہیں ہوگا, جیسے ہم دیکھتے ہیں والدین کے ساتھ رہنے والے, لیکن وہ والدین کو نو لفٹ کا بورڈ انہوں نے لگایا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. جن کے والدین حیات ہیں ان کو عمر بالخیر عطا فرمائے. جن کے انتقال کر گئے یا ان میں سے کوئی ایک انتقال کر گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے. آمین آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین, یہ نیکی کے چند ذرائع جو ہم نے ڈسکس کیے, چند طریقہ کار, چند وہ اسباب بیان کیے گئے کہ جن کے ذریعے سے ہم اس ماحول میں نیکی کرنے میں استقامت حاصل کر سکتے ہیں. کوشش کی گئی, کوئی بات اچھی لگی ہو تو وہ رب العالمین جل وعلا کی ہی طرف سے ہے اور اسی کا پیغام ہم نے کوشش کی کہ آگے بڑھایا جائے. اور اگر کوئی بات ہم سے غلط ہوئی تو یقیناً اس میں ہماری کوتاہی ہے, رب العالمین جل وعلا اسے معاف فرمائے. لیکن یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں, سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے, کہ رب العالمین جل وعلا نے ہمیں نیکی اختیار کرنے کے لیے اور جنت کی طرف قدم بڑھانے کے لیے یہی لمحات, یہی زندگی عطا فرمائی ہے. اگر اس زندگی میں ہم ایسا کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ نیکی اختیار ہو جائے, کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے, تو ہماری جو دوسری دنیا ہے, یہاں سے ہجرت کر کے ہمیں جہاں جانا ہے, وہاں انشاءاللہ عز و جل ہمیں آسانی, راحت اور سکون میسر ہوگا. لیکن اگر ان لمحات کو ہم غفلت میں گزاریں گے تو رب العالمین جل وعلا کی ناراضی کا بھی سبب ہو سکتا ہے, اور بالخصوص گناہوں میں گزارنا اس کے عذاب کو ابھارنے کا بھی سبب ہو سکتا ہے. رب العالمین جل وعلا نیکی اختیار کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ہم سب پر فضل فرمائے, ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, انشاءاللہ عز و جل پھر مزید سلسلوں کے ساتھ حاضر ہوں گے. ٹرانسمیشن آگے جاری ہے, صلوات و سلام شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, جی سہانی گھڑی چمکاتا پاکا چاند اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. صبح میری رحمتوں سے بری, میری رحمتوں سے بری, کھلے آنکھ صلی